गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। कानून की बात सभी के साथ। मैं लॉयर नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, लॉयर कह रही हूँ, अब मुझे झूठा मत कह दीजिएगा। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, लेकिन ये झूठ और सच का तराजू मैनेज करना सिर्फ एक वकील का काम है, और वो बेहतर जानता है क्योंकि उसने स्टडी की होती है और इन चीज़ों को। लेकिन कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जिनके लिए ये सोचना कि इनके लिए मुझे वकील से रुजू भी करना है कि नहीं करना। मैं इस क्राइम की अगर मैं शिकार हो जाऊं, अगर मैं इस प्रॉब्लम की, तो मैं किसका, क्योंकि कत्ल ये वो बहुत सारी चीज़ों के लिए तो हम नॉक करते हैं अदालत का दरवाज़ा। इस क्राइम के बारे में आप कहेंगे। आज जो टॉपिक है वो है स्कैम, और आपको जो मैं कहूँगी कि जो दूसरी प्रॉब्लम्स इससे रेलेवेंट जो होती है ना, वो हम हेरेसमेंट तो नहीं कहेंगे, ये दूसरी तरफ आ जाएगा। फिर हम ये कहेंगे आप क्राइम जो है ना, स्कैम का शिकार कैसे होते हैं। समटाइम ये होता है कि आपको कोई कॉल करता है और आपसे पैसे मंगवाने की करता है, कैसे तरीके से आपका प्लॉट निकल गया। पहले ये बहुत चलता था, अब तो बहुत सारे आप इसके ऊपर जोक आ जाते हैं कि भाई एक काम करें, मेरा अगर 50,000 का प्लॉट निकला है ना, तो 25 मुझे भेजो, प्लॉट तुम रख लो, तो वो फ़ोन ही बंद कर देता है। इस तरह फिर करते 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 फिर पुलिस वालों की वॉइस में, जैसे मैं इस पुलिस में हूँ, आपका बेटा पकड़ा गया, अब आपकी इज़्ज़त का मसला है, बेटी पकड़ी गई, आपका इज़्ज़त का मसला है, आप फ़ौरन आएँ, अगर आप चाहते हैं मैं इनको यहाँ से छोड़ दूँ। अच्छा, उसको पूरा उसका पता होता है, उसकी मामा चाचा फूफी सब, अब्बू अम्मी का नाम, बहन भाई। अच्छा जी, तुसी हेलो, हाँ जी, मैं सचो फलाना बोल रहा हूँ, मैं तुसी इतने रहने हो, हाँ जी मेरे को सारा पता है, और तुम्हारी बेटी और पकड़ी गई किसी बंदे के साथ। वो बंदे के हाथ पैर फूल जाते हैं, वो तेरी खैर हो, तेरी ये क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें स्कैम में आती हैं। आपको कितनी जल्दी वो ग्रिप में करता है, और कितने लोग लुट चुके हैं, बाखुदा लुट चुके हैं। वो अपना, अगर आप उसकी झांसे में आ जाए ना, एक बार मुझे कहते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, वो जो आपको ना जो ये फ्रिज इतने का बंदा अगर कांटेक्ट कर लेता है ना, वो वीडियोस वगैरह, तो कहता है जी आप सिर्फ 5,000 दें, 1.5 लाख का है तो आप 5,000 दें, बट टोकन दें, फ्रिज आपके घर में, बाकी पैसे दरवाजे पे। उसके बाद वो बंदा जो लूटना शुरू करता है, अब वो हमारा पोर्ट पे फंस गया, 10,000 और दे दें, फलाना कर दें उन्हें। फिर आप बस 40-50 तक जितना आप लूट सकते हैं, आखिर में कहते हैं हाथ जोड़ो जी, मुकाओ किसी को, क्या करेंगे। अच्छा, उसका कोई एड्रेस नहीं है, वो आपसे मिलेगा नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप उसको कहें आप मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे कभी नहीं मिलेगा। लॉजिक। लेट्स सी, मैं बात करूँगी यहाँ पर बहुत ही सीनियर लॉयर्स यहाँ पर तशरीफ रखते। कानून की बात है तो मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं राहिल, एडवोकेट राहिल और रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। राहिल कैसे हैं आप? ठीक है, मैं राहिल कह दूँ, कोई मसला तो चलिए, राहिल और रहमान नाराज ना होना। अच्छा जी, आगे चलते हैं, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं यहाँ पर एडवोकेट इमरान अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सभी आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन अ शो गुड मॉर्निंग विद सभी। और इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं, और ये हैं एडवोकेट चौधरी आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैंने अब थोड़ा सा ऑफ कोर्स इस वक्त क्योंकि हमारा टॉपिक शुरू है, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा इंट्रो हो जाए। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगी एडवोकेट इमरान अजीज़, ये स्कैम को हम किस तरह ब्रीफ करें। देखिए, स्कैम को ब्रीफ करने से पहले मैं आपने अपने वाक़या कुछ जिक्र किया, तो मैं अपने साथ भी एक वाक़या हो गया, और मैं एज अ लॉयर होते हुए, कानूनदान होते हुए, जहाँ दीदा बंदा होते हुए, मैं भी इनके स्कैम में फंसने लगा था। ओह माय गॉड। मेरे जो है वो कॉलेज का दोस्त है, उसका नाम है जोसेफ खुर्शीद। मुझे अचानक एक फ़ोन आता है अननोन नंबर से। अच्छा, वो अमेरिका में है, वो जोसेफ खुर्शीद अभी अमेरिका में है। अचानक मुझे फ़ोन एक आता है वो लोकल नंबर से, और फिर उसमें जो है वो कहता है कि पहचाना मुझे। अब मेरा जो है ना माइंड फ़ौरन जोसेफ की तरफ जाता है, क्योंकि आवाज़ काफ़ी सिमिलर लग रही थी। ये भी बड़ी काउंट करने वाली बात है। अरे पहचानो यार, पहचानो। उस तरह उसका लहजा ना, वो जो पंजाब टाइप का लहजा होता है, तो वो भी उसका भी ताल्लुक वहीं से था। मैंने कहा जोसेफ? हाँ जोसेफ। असल में आपने ये कहा ना कि मालूमात होती है, मालूमात इनको नहीं होती, वो आपकी बातों से ही मालूमात निकाल रहे होते हैं। आपने कोई जुमला कहा, उसमें से मालूमात खुद ही निकाल रहे हैं, खुद ही निकाल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, तो खैरियत कहाँ पर हो? कह रहा मैं कोरंगी में हूँ। मैंने कहा अच्छा, कब आए? अब वो कब आए तो वो समझ गया कि मैं कहीं बाहर था तो मैं आया। वो उसने फिर वो चीज़ें मिलाना शुरू की। यार मुझे 25,000 रुपये भेजो, मैं तुम्हें सुबह वापस ट्रांसफ़र कर दूंगा, मैं किसी मुसीबत में फंस गया। तो फिर आपने सोचा होगा। अच्छा, मेरा माइंड बन गया कि मैं उसको भेजने लगूँ। अचानक फिर मैंने उसको, अच्छा वो कॉल जो है ना व्हाट्सएप पे आ रही थी, मैंने उसको कहा ठीक है आप वीडियो कॉल पे। नहीं यार, मैं इसी जगह बैठा हूँ, वीडियो कॉल पे नहीं आ सकता मैं। ठीक है।
بس میں سمجھ گیا کہ یہ ویڈیو کال پہ نہیں آ سکتا. تو اس نے بعد میں جو ہے, اچھا ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پھنس جاتے ہیں تو پھر ایک موٹی سی گالی بھی دیتے ہیں یہ آخر میں. تو اس نے وہ گالی ایک موٹی سی دی اور کہا تو بچ گیا یہ بول کے اس نے کتنا لائن بند کر دی. تو خیر میں اصل بات کی طرف آ جاتا ہوں. اسکیم بیسیکلی جو ہے نا, سر پکڑ کیوں نہیں سکتے اگر وہ ایک چیز؟ بالکل پکڑ سکتے ہیں. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سم جو ہے یہ ان کے پاس ہوتی ہے, وہ مختلف شناختی کارڈ نمبر وہ یوز کرتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا لوکل مارکیٹ کے اندر بچے بیٹھے ہوتے ہیں. کسی بھی آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, شاپ پہ چلے جائیں, یا کسی بھی جو ہے اتوار بازار پہ, پیر بازار پہ, وہاں بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ سم لے لیں. سم کے ساتھ وہ آپ کو فری میں سم بھی دیں گے اور ساتھ میں ایک تحفہ بھی دیں گے. کوئی تھرماس دے رہا ہوتا ہے, کوئی کپ دے رہا ہوتا ہے. تو لوگ ان کے جھانسے میں آ کے نا ان کو اپنا بایو میٹرک دے دیتے ہیں. اس بایو میٹرک پہ 2-3 سمیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو اس سموں کو یوز کرتے ہوئے مختلف جو ہے وہ لوگوں کو اسکیم کرتے ہیں, جھانسا دیتے ہیں, ان کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس باقاعدہ ایک قانون بنا ہوا ہے اور FIA اس پہ انویسٹیگیشن کرتی ہے. وہ قانون ہے پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ پی کا, 2016 میں یہ پاس ہوا تھا. تو اس کے تحت انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ FIA نے اس کے اوپر ایک سائبر کرائم کے حوالے سے ویب سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے, کمپلین سیل بھی بنایا ہوا ہے. آپ آن لائن بھی کمپلین کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا یہی ہے اکثر کہ جب وہ تفتیش کرتے ہوئے FIA وہاں تک پہنچتی تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سم جو ہے وہ کسی ان نون نمبر کی تھی یا اس نام کی تھی جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, یا وہ بندہ اس میں ملوث ہی نہیں ہے. یہ اسکیم کی بہت ساری شکلیں ہیں. بینکنگ چینل پہ فراڈ ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اورنگی ٹاؤن کا ایک شربت فروش تھا, اس کے اکاؤنٹ کے اندر کروڑوں روپے آ جاتے ہیں اچانک. تو اس طرح سے لوگوں کی جو ہے نا وہ بایو میٹرک کو یوز کیا جاتا ہے, شناختی کارڈ کو یوز کیا جاتا ہے. FIA اس پہ تفتیش بھی کرتی ہے, لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں, لیکن بعد میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پروزیکیوشن میں لکونات ہوتے ہیں. کچھ تفتیش کے اندر جو ہے وہ لکونات رہ جاتے ہیں اور شک کا فائدہ دیتے ہیں وہ ان کو بعض دفعہ بیل مل جاتی ہے. لوگ بیچارے جو ہے لٹ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو ہم پکڑ بھی نہیں سکتے. اور وہ اکثر جو ہے وہ بلوچستان یا اس طرف کے علاقے کے پنجاب کے لوگوں جن کو آپ کو اپروچ کرنا بڑا مشکل نہیں ہو جاتا. یہ پورا ان کے اچھا کافی لوگوں پر چھاپا بھی ڈلا اور پکڑے بھی ہیں لوگ. اصل میں دیکھیں نا, اب پورا پاکستان کا سسٹم جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کرپشن کا جو ہے نا وہ عنصر بھی آ جاتا ہے. تو اگر وہ پکڑے جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے پیمانے پہ اگر جعل سازیاں ہو رہی ہے, اسکیم ہو رہے ہیں, فراڈ ہو رہا ہے, تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں انتظامیہ کے بھی اس کے اندر لوپ ہول تو ہے. کچھ لوگ ایسی کالی بھیڑیں ہیں انتظامیہ کے اندر, انویسٹیگیشن ایجنسیز کے اندر, اور یہ جس طرح کی جو ہے نا وہ لا اینڈ آرڈر کی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ ایسے ملے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو سہولت کاری فراہم کرتے ہیں. ان کو اس طرح کی جو ہے نا جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو اس طرح کی جو ہے نا وہ سیکشن نہیں لگائی جاتی, ان کو اس طرح سے پروزیکیوٹ نہیں کیا جاتا جس طرح سے کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, ہمیں بہت اچھی ڈیٹیل میں بات ہوئی, آگے چلتے ہیں. یہ تو ابھی ذرا سا ہم اسٹارٹ کیا, میں ذرا چلتی ہوں ایڈوکیٹ راحیل الرحمان کی طرف. اسکیم سے ملتے جلتے کس طرح کے اور مزید کرائم ہوتے ہیں جو چٹکیوں میں کرتے ہو پتہ بھی نہیں چلتا؟ دیکھیں جیسے آپ نے ابھی ہم لوگ اسٹارٹ میں بات کر رہے ہیں پیکا ایکٹ کی, FIA کی, تو سائبر کرائمز میں یہ آل پارٹ ہوتا ہے. جیسے ہم آپ کو آن لائن جابس پرووائڈ کر رہے ہیں, اس میں کیونکہ میں تھوڑا HR سائٹ پہ رہا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے. تو اب جو نئے لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ سارے یہی کرتے ہیں کہ آپ کی پوری جی سبھی ہے, اس کا یہ گھر ہے, یہ وہ ہے, تو ایسے بلیک میل کرتے ہیں. اور وہ جو آپ نے اسٹارٹ میں کہا 5000 دے دو, وہ دے دو. اکثر کالز پہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جاب پرووائڈ کریں گے. ایون ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو یا نہیں ہو کہ آج کل تو چینلز والے بھی سننے میں آتا ہے, بولتے ہیں جی ہم انٹرویو کریں گے. مجھے فیو نے اپروچ کیا کہ نا اور آپ ہمیں 5000 دے دیں, 10,000 دے دیں. تو ایک اور سین ہوا تھا یہ جو آپ نے کہا نا, میرے پاس آیا میسج کہ ہم آپ کو نا یہ گیم شو نام میں نجی چینل, تو گیم شو میں آنے کے لیے کتنے 25,000 روپے. اور میں نے کہا کہ ارے یہ چینل تو میں نے ایسے ہی کہہ دی, یہ چینل تو میرے بہت قریب ہے, آپ مجھ سے ملنے میں نہیں ہم ملتے نہیں, یہ آن لائن ہوتا ہے. میں نے کہا آن لائن کوئی آفس ہوتا ہے, ایک بڑا چینل ہے, کوئی معمولی چینل تو نہیں ہے, ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ کو 25,000 روپے. میں نے تو ایسی سب دیکھ رہی تھی, وہ بھگ گیا پھر. جی اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں جیسے عمران نے بھی بتایا کہ لا اینڈ آرڈر ایجنسیز ہیں, دیر از ایوری ون ہو از ڈوئنگ سم تھنگ. جیسے اس کراچی میں آ کے لوگ رہ رہے ہیں, اس کے اندر اتنی ہمت تھوڑی ہوگی کہ میں یہ کروں, انٹل اینڈ انلیس دے پیپل آر ناٹ انوالو ود دیم نا. چاہے پولیس ہے, چاہے FIA ہے, چاہے جو بھی لوگ ہیں وہاں پہ ریلیٹڈ ایریاز میں, اگر رینجرز کا ایریا تو وہاں کے کچھ لوگ انوالو ہوں گے. وہ آتے پورا نیٹ ورک بناتے ہیں کہ پیچھے میں ہوں, تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اور جو ابھی عمران نے کہا کہ وہ اتنے جو لوپ ہولز رہ جاتے ہیں, فلاز رہ جاتے ہیں, وہ یہی ریزن ہے کہ وہ سیکشن ہی وہ نہیں ڈلواتے. وہ بولتے ہیں ہمارا بندہ ہے, وہ بولتے ہیں جی ہمارا بندہ ہے یہ وہ, تو وہ پولیس بھی ہٹ جاتی ہے پیچھے, کیونکہ لاسٹ کام تو پولیس نے کرنا ہے. تو پولیس اب جو ہے نا وہ بیچارے کر رہے ہوتے ہیں. میں پولیس والوں کو اکثر لوگ بولتے ہیں آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. میں نے کہا یار ان کے ہاتھ میں نا کچھ ہوتا نہیں ہے, کوئی بھی کرتا ہے نا وہ اپنے پیچھے سے جیک لگاتا ہے,
اور وہ شروع کر دیتا ہے. اب دوسری بات جو آپ نے بات کی یہ ڈفرینٹ ایریاز آف پنجاب سائڈ, وہ انہوں نے دیکھیں اب تو انٹرنیٹ پہ وہ نمبرز ہوتے ہیں عجیب سے, وہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں. مجھے کیا یہ جو آپ نے بولا بیٹے جو ہے نا پکڑا ہوا وہ ہے, تو مجھے بولا آپ کا بیٹا پکڑا ہوا ہے. میں نے کہا اس کو الٹا کرو اور اس کو ننگا کر کے اتنا مارو, چھتر مارو. ہاں میں نے کہا اس کو الٹا کر کے ننگا کر کے مارو, 3 دن تک میں نہیں آؤں گا, اس کو تھانے سے نا وہاں بھیجو کہ نا. تو 3 دن میں نے کہا اس کو, ویسے ان کے اگر مجھے نہیں پتا آپ کے بچے کو بولے شکر ہے بابا ہم آپ کے بچے نے بنا آپ نے تمہاری. نہیں میں تو کبھی بھی اس طرح کی ریئر ہمارے پاس, کیونکہ آج تک لوگ جو ہے میں بولتا ہوں کہ چاہے میں موبائل کمپنی ہے, کیونکہ میں ہر جگہ انٹرویوز وغیرہ پہ جاتا ہوں, تو دیکھیں ابھی کچھ ہوگا نا, جیسے آج کہہ رہے 2 سے 6 بجے تک موبائلز بند رہیں گے, تو اب آپ کے پاس PTCL نہیں ہے. ہم نے آج تک جو ہے نا PTCL رکھا ہوا تھا, تو وہ ہم لوگ یہی کرتے, کوئی اس طرح کی کالز آتی ہیں نا تو میں اس کو گھر پہ آ کے شام میں PTCL سے کال کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ فوراً جو ہے نا میل سے فیمیل کو ٹرانسفر کرتے ہیں کہ وہ تاکہ جو ہے نا آپ کو تھوڑا وہ لینینٹ ہو جائیں اور وہ چیز آئے, تو وہ پھر جو ہے نا فوراً ود ان 5 to 15 seconds وہ کٹ کر دیتے ہیں. یہی جو اپروچ کرتے ہیں. میں آپ ذرا چائے پی لیں, میں ذرا چلتی ہوں آگے ایڈوکیٹ چودھری عامر کی طرف. اور چودھری صاحب یہ بتائیے عامر صاحب کہ ابھی جس طرح یہ یعنی کہ اسکیم کی ڈفرینٹ شکلیں, ہر بندہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہے, اور میرے ساتھ بھی ہوا میں نے جیسے بتایا, اور ایک بندہ تو ایسا ہے جو ہمارے ہی ڈومین سے ہے اور وہ کافی اس اسکیم کا گرپ میں بھی آ گئی. جیسے میں نے ایک بتایا کہ سعودیہ دبئی سے کال آ رہی ہے, ہمیں پتا تھا ہمارا کزن گیا ہوا ہے اور اس نے باقاعدہ, بلکہ یہ مینٹلی پریپیئر ہو گئے تھے سینڈ کرنے کے لیے جیسے آپ کے ساتھ ہوا. تو اسکیم کی اس گرپ کو قانون کی اپروچ سے اتنا دور کیوں ہے؟ پہلے آپ بتائیں کہ اسکیم کو ہم کہاں کہاں ڈومین میں دیکھ رہے ہیں. آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا؟ میم ایسے واقعہ تو گزشتہ 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے پلاٹوں کے نام پہ سنا جاتا تھا, آپ کے پلاٹ نکل رہا ہے, سب سے پہلے ٹھیک ہے, آپ نے بکنگ کروائی تھی, اچھا بندے نے کرائی بھی نہیں ہے, ایسا ان کو نام کا پتہ ہے, ایسا ان کو وقوعے کا پتہ ہے. سر آپ ڈولمن مال آئے تھے, اب ظاہر بندہ ڈولمن مال تو گیا ہوگا, آپ سر دسمبر میں آئے تھے, ہو سکتا ہے دسمبر میں گئے ہو, یاد ہی نہیں رہتا. اچھا سر آپ نے بکنگ کرائی تھی, آپ کا پلاٹ نکلا, اچھا پھر کیا سر وہ 10,000 روپے بکنگ کرا دے, باقی آپ کا آ رہا ہے, وہ کیسے کرانا ہے, ایزی پیسہ کرا. ایک یہ اسکیم دیکھا. اب چلتے 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 جیسے ابھی جتنا لوٹ سکے جیسے عمران عزیز بھائی نے کہا, سیم اسی طرح ایک میرے دوست نے مجھے کال کی, ہیلو بھائی کہاں ہے؟ میں نے بولا خیریت, کیا ہو گیا, گھر پہ ہیں, سب ٹھیک تو ہے؟ نہیں, مجھے یار ایک کال آئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کا جو بچہ ہے نا وہ ہمارے پاس ہے, یہ ایشو ہو گیا تھانے میں اور پیسے مانگ رہے ہیں. میں نے کہا صبر کرو, ایزی ہو, بیٹھو. بچے کو کال کی ہے؟ کہہ رہا نہیں. میں نے کہا بچے کو کال تو کرو, اللہ کے بندے بچے کو کال تو کرو, بچہ کہاں پر ہے؟ کال کی, بچہ کہہ رہا میں تو ابو ابھی اسکول کی طرف ہوں, ٹیوشن کی طرف ہوں. میں نے بولا بھائی ان کا کام ہی یہی ہے, یہ بندے کو اس طرح ہائپ کریٹ کر کے اس چیز پہ بندے کو اتنا پریشان کر دیں. ایک بندہ کہتا ہے مجھے کیا کرنا ہے, فٹافٹ سینڈ کر دیتا ہے. میم ایک چیز دوسری, یہ جو مافیاز ہیں یا جو اس طرح کر کے جو کام کرتے ہیں بڑے منظم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکیم کی بڑی قسمیں ہیں. اسکیم کا ایک یہ طریقہ کار بھی ہے کہ اخبار کے اندر وہ اشتہار دیں گے ایک ٹینڈر کا کہ ہمیں جو ہے فلاں کمپنی کے لیے ہمیں یہ سپلائی لائن ڈالنی ہے یا ہمیں ٹاور لگوانے ہیں, اس کے لیے ہمیں ریکوائرمنٹ ہے. اچھا بندہ جو پڑھا لکھا سلجھا بندہ وہ کہے گا یار اچھی بات ہے یار میرے ٹاور لگ جائے, مجھے تو منتھلی آ جائے گی, انکم بھی ہے. یا سپلائی والا بندہ کہے گا یار مجھے اگر یہ چین مل جاتی, ٹینڈر مل جاتا, مجھے تو انکم آ جائے گی. تو وہ ایک بڑا منظم لوگ ہوتے ہیں, 5 سے 7 لوگ ہوتے ہیں, سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں, تھارو جنٹل مین, ان کے آفس ہوں گے, سب کچھ ہوگا, وہ پلان کریں گے. اس میں جو سم ہوگی جیسے سر نے نشاندہی کی سیم ویسے ہی ہوگی. جو لوگ ہوں گے وہ بھی اپنی پراپر شناخت نہیں رکھتے ہوں گے, وہاں پہ وہ کام کریں گے 2 مہینے 2.5 مہینے 1.5 مہینے, جب ان کا ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا وہاں سے غائب بالکل, وہاں سے کوئی بندہ کہے گا ہم تو جانتے ہی نہیں, اور وہ 1.5 کروڑ کا 2 کروڑ کا جتنا ان کا ٹارگٹ ہے وہ چونا لگا کے جا چکے ہوں گے. تو ایک آپ کے اس چینل کے ذریعے آپ نے بلایا, آپ نے بہت اچھی اویئرنیس کا یہ پروگرام رکھا ہے. کم از کم جو بھی شخص اس طرح کی اسکیم میں آئے تھوڑا سوچے, ٹھنڈے مزاج سے, لالچ میں نہ پڑے. لالچ میں بھی پڑ سکتا ہے, پریشان بھی ہو سکتا ہے, یا اس کو اس وقت میں وہ ضرورت لگے گی, اس طرح اٹریکشن بھی ہو سکتی ہے. تینوں کیٹیگری کے اندر وہ سکون سے لے, کسی بڑے سے, کسی بھائی سے, کسی دوست سے جو اس فیلڈ میں جو ہے اس سے مشورہ کرے, پھر اسٹیپ لے. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے عامر صاحب کچھ ورڈز میٹھی میٹھی باتیں جیسے کہتے ہیں بالکل ایسے, ارے سر آپ پریشان نہ ہو, لیکن آپ کتنا بھی کوشش کریں وہ آپ سے ملنے کو کبھی بھی وہ اچھا وہ کرے گا ہی اتنی دور سے, جیسے مجھے آیا گجرا والا سے آئی تھی. ہاں تو اچھا میں اٹریکشن پتہ کیا ہوئی, جیسے آپ نے کہا ضرورت ہے ایک بندے کو پتا ہوتا ہے یار یہ تو بڑی مہنگی چیز ہے اور یہ تو مجھے بہت کم قیمت میں, کوئی بولے 1.5 لاکھ کا اگر فریج ہے
اور وہ مجھے تصویر بھی نظر آئی. اس کے بعد وہ مجھے کہے یہ میں آپ کو 45,000 میں دوں گا. تو جیسے کال ٹو اٹریکشن نہیں, اٹریکشن ہو گئے نا. تو پھر وہ باقاعدہ میں نے جب کہا میں نے ایسی ٹیکسی کرو تو کال آ جاتی ہے فوراً, کال آئے گی, پھر آپ ہمارے گروپ میں شامل ہو جائیں. میں نے کون سا, میں نے بھائی میں کسی گروپ میں نہیں, مجھے صرف بتائیں. آپ ایک کام کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ 5,000 سینڈ کریں اور یہ فریج آپ کے گھر میں آئے گا, باقی پیسے ایسے دینا. اچھا میں نے ایسے کہا, میں نے کہا اچھا ایک کام کریں, گجرانوالہ میں تو میرے فیملی ممبر ہیں, تو آپ ایڈریس بتائیں, وہ آپ کو وہاں کیش پورے 45,000 روپے دے دے گا. سر پھر وہ غائب ہو گیا. ایسے ہی پھر وہ نہ میری کال اس نے اٹھائی نہ رسپونڈ. اس بات پہ بحث کر رہا تھا, نہیں ہم ملتے نہیں ہیں. میں نے کہا سر آپ کچھ اور ہیں. اس بات کو اس کو اتنا برا لگا, تو پھر وہی بدتمیزی, اتنا برا لگا کہ میں نے کہا بھائی آپ کو کوئی اللہ نہ کرے آپ چوری کر رہے ہیں, آپ اچھا کام کر رہے ہیں, آپ تو نیکی تک کم کر رہے ہو, تو سیدھے ہٹ ہو گئی نا میڈم, وہ ہٹ ہو گئی نا گال انہوں. ابھی آپ نے جیسے کہا, مجھے ریسنٹلی 3-4 دن سے خاتون ہے وہ لگی ہوئی ہیں کہ آپ آئے تھے, آپ نے جو ہے نا یہی جیسے انہوں نے کہا کہ جی ایک بلڈر ہے, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ بڑے مشہور بلڈر ہیں, تو میں ان کے پاس ہوتی ہوں, یہاں پہ ایک پلاٹ ہے اور وہ ہے, تو آپ جو ہے نا 10,000 صرف وہ دے دیں اور جو ہے نا وہ کر دیں. میں نے کہا میں نے اگر دیکھا ہوگا, میں نے کہا میں تو جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو میرے اپنے جاننے والے ہیں اور وہ چیز ہے. میں نے کہا یہ سارے بلڈر جو ہے ہم آتے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے. اب وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, آپ جو ہے نا آن لائن ٹرانسفر کر دیں, آپ کی بکنگ ہو جائے گی, باقی جب آپ آئیں گے تو وہ کر دیں گے. میں نے کہا آپ کہاں ہوتے ہیں, تو اس نے وہ نارتھ سائڈ کا کوئی ایڈریس بتایا. میں نے کہا آپ ایڈریس اور فیمس لوکیشن بھیجیں. میں نے کہا میں تو وہیں پہ روز آتا ہوں, تو 2-3 دن بعد. تو میں نے پھر بتایا, تب تک اس کو یہ نہیں پتا تھا میں لائر ہوں. تو میں نے اس کو یہ بتایا, میں نے کہا ہم تو پاور ہاؤس سائڈ اور یہ ساری جگہ پہ ہمارے لائرس کے پروگرام ہو رہے ہیں, تو کبھی بھی ہوگا میں 2 گھنٹے پہلے آ جاؤں گا, تو آپ سے میٹنگ ہو جائے گی. یہ وہ تو وہ کہہ رہی ہے اچھا سر بتاؤں گی. وہ تو نہیں کیا, ابھی بھی کل بھی آیا ہوا ہے سر آپ کیسے ہیں, یہ وہ ہے, تو میسج چھوڑا ہوا ہے. تو آپ اس کو پتہ نہیں, اس کے تو بتیاں ہل جائیں گی کہ یہ تو لائر. اصل میں ناظرین آپ بھی اگر کہیں اسکیم کا, ہم بریک کی طرف سر جا رہے ہیں, اجازت ہے, ہم آپ سے ناظرین بات کر رہے ہیں کہ بیسکلی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی کی گرپ, ایک ہوتا ہے ہیپنیٹائز کرنا, اس کے اوپر بھی میں نیکسٹ پروگرام میں بات کروں گی. کبھی کبھار روڈ پہ چلتے چلتے آپ اپنے جیولری پہنے ہوئی, برس, موبائل سب دے دیتے ہیں. یہ بھی ریالٹی ہماری فیملی میں ہوا, ہماری اپنی آنٹی کے ساتھ ہوا, اور وہ ہر چیز ان کو دے گی, ان کے ساتھ بیٹھ کے چلی گئی, اپنے گھر لے گئی اور اپنے گھر سے ساری چیزیں نکال کے دے دی. اس کال ٹو ہیپنیٹائز, مطلب کسی ایک میجک میں آنا, جیسے نا پتہ ہر چیز. جب ہم فون پر وداؤٹ اس کے ایک میجک میں آ سکتے ہیں, تو سامنے والا بندہ اگر کوئی ایسا کام کر لے تو ہم اس کی ہر بات سننے لگتے ہیں, وہ جو کہتا ہے گرپ میں لینا. لیٹس سی, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ہوا ہے تو آپ ہمیں کال کر کے شیئر کریں کہ آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا, کہ آپ بھی اسکیم میں تو نہیں. آگے نمبر ہے 0300253010, 0315824870 پہ کال کیجیے اور اپنے اسکیم کو ہم سے شیئر کیجیے. لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسکیم, اور کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں. لیکن مجھے دکھ پتہ کیا ہوتا ہے سر, دیکھیں میرے ناظرین, سوری, ایک پیسہ جوڑ کے آف کورس کوئی بنا رہا ہے, لیکن وہ کال کرنے والے کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا. سب پاک لوگ ہوتے ہیں. میں تو کہتی ہوں آپ لوگ کسی کے گھر کا قتل کر دیتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی نے اپنی بیٹی کے لیے پیسے جمع کیے ہوں, جہیز کے لیے پیسے جمع کیے, اپنے بیٹے کے کاروبار کے لیے جمع کیے ہوں, اور وہ آپ کی کہیں نہ کہیں آپ نے کہا کہ جی آپ کو دبئی لے جائیں گے. آپ کو ابھی جو سر سے بات ہو رہی تھی, سر نے کہا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم چینل میں جاب یا آرٹسٹ یا اس طرح پروڈکشن ہاؤس یا بنے ہوتے ہیں, تو وہ کوئی لالچ, میں لالچ کہوں نہیں کہوں, لیکن میں کہوں گی کہیں نہ کہیں ایسی چیز جو اس کے دل میں ہوتی ہے, میری یہ وش پوری ہو جائے, اور وہ اپنی انویسٹمنٹ آپ تک لگا دیتے, اور آپ اس کے بعد رفو چکر ہو جاتے ہیں. آپ کا تو ایمان ہی مر گیا, دین ہی مر گیا آپ کا. آپ مت کہیں کہ آپ مسلمان ہیں, آپ کو ذرا سا احساس نہیں ہوتا کہ آپ کی ذرا سی غلطی, آپ تو پیسہ لیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو میں کہتی ہوں اس گدھ کی طرح ہیں جو ایک مر رہا ہو جانور, اس کے اوپر حملہ کر دیتے.
ایک تکلیف میں بندہ ہے, ایک پریشان ہے, اور وہ کیوں ایک ارب پتی کیوں آپ کے فون اٹینڈ کرے گا؟ کوئی مڈل کلاس ہم جیسا ہی کوئی ہوگا نا, جس کا خود بڑی مشکل سے ایک ہر چیز کی جو ہے خواہش پڑتی ہے, اس کو کہیں سے ایک امید کی کرن نظر آتی ہے, اور آپ اس امید کی کرن کو زمین بوس کر دیتے ہیں, اور آپ کا دل کیسے مطمئن ہوتا ہے, آپ سوتے کیسے ہیں, اس رب کو سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا, رب تو دیکھ رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں آپ کے آف کورس ایک تنظیم بناتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں یہ عیاشی ہے, لیکن یہ ایک نیچے ہوتے ہیں نا جسٹس کرنے والے, وکیل کے روپ میں, جج کی صورت میں, یہ زمین کے ہیں, اور یہ ہمارے لیے ایک انسان کی زندگی 70-80 سال کی, لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا جسٹس, جس نے اپنے 2 فرشتے بھی رکھے ہیں, وہ ایک چیز کا انصاف کرے گا. یہ مت بھولیے گا, کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ ذات دیکھ رہی ہے. بات کریں گے اب آپ لوگوں کے لیے, اور کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن پتہ نہیں آپ کا دل کہاں سے اس پیسے سے کیسے مطمئن ہوتا ہے. میں کہتی ہوں آپ کو نیند کیسے آتی ہے, آپ وہ روٹی وہ رزق کیسے کھاتے اس پیسوں سے, جو کسی کی امیدوں کو قربان کر کے یا کسی کو دل آزاری کر کے یا جس نے کوئی انویسٹمنٹ کی اس کو تباہ و برباد کر کے آپ خوش ہو رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. ایڈوکیٹ عمران عزیز صاحب کی طرف سے تھے سر. اسکیم کے اوپر آف کورس جیسے ایک پہلے لوگ کال کر کے بدتمیزیاں کرتے تھے, لڑکیوں کو چھیڑتے تھے, تو پھر سائبر کرائم آف کورس کال کرتے ہیں تو فوراً اس کو ڈر ہوتا ہے میرا نمبر یہ جو ہے اب پہنچ گیا, اب مجھے اب کرو کال, تو اب نہیں کرتے, کسی کو تنگ نہیں کرتے. اب یہ نیا ٹیکنیک آ گئی, وہ تنگ تو بدتمیز یہ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں, دوستی کر لو ایسے, وہ پہلے بہت پہلے ہوتا تھا, اب تو نہیں ہوتا. لیکن سر اس کرائم کو ہم کیسے ٹریکل کریں سر؟ اگر یوں ہو گیا تو پھر تو یہ اور مزید بڑھتا چلا جائے گا نا سر, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو چیزیں تھیں ابھی دیکھیں چیزیں آ گئی نا, موبائل آ گیا, واٹس ایپ آ گیا, مختلف ایپس آ گئی, یہ چیزیں تو ابھی آ گئی ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں جب ہم بچپن میں تھے ڈبل شاہ کا ایک معاملہ آیا تھا, آپ کو پتہ چلا ہوگا, کراچی میں ڈبل شاہ کا ایک معاملہ آیا. پھر انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک آیا کہ آپ کی جو رقم ہوگی اس کو ہم جو ہے وہ 3 مہینے میں ڈبل کر دیں گے. اس طرح کی چیزیں, جیسے راہل میں نے بتایا کہ باقاعدہ آفیسز بنایا انہوں نے. سر میں نے تو ہاتھ گلے میں ڈال کے نکال دیے تھے اپنے پیسے. میں اسکول پڑھاتی تھی, بولا 3000 جمع کروائیں اور یہ 3 مہینے میں 6 مہینے میں یہ ڈبل ہو جائیں گے نا. میں نے کہا اچھا جی. ان چیزوں سے پہلے ایک اور شکل تھی, آپ کو یاد ہوگا, گولڈن کی کے نام سے, مختلف نام سے, ملٹیپل جو ہے نا, جی ملٹی لیول مارکیٹنگ کے نام سے یہ چیزیں آئیں. اس کے اندر بھی بڑے عالیشان آفیسز بنائے جاتے تھے, باقاعدہ آپ کو بلایا جاتا تھا, بڑے اچھا ریفریشمنٹ آپ کو دیا جاتا تھا, بڑے انوائرمنٹ اچھی تھی. اور جو ایک عام بندہ ہوتا ہے, اگر کوئی اورنگی سے, کورنگی سے, لانڈی سے, قائد آباد سے اٹھ کے آیا, اس کے لیے تو بالکل ایک ایسا ماحول ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک الگ جو ہے وہ دنیا میں آ گیا. اور وہ کہتے تھے اس وقت کہ ٹھیک ہے یہ 25,000 روپے کی پروڈکٹ ہے, یہ آپ کو سب سے پہلے خود پرچیز کرنی ہے, پھر آپ جو ہے نا وہ مینیجر بن جائیں گے. اگر آپ 5 پروڈکٹ کسی اور کو دلائیں گے, پھر آپ کا لیول بڑھتا جائے گا, اور ایک پھر گاڑی نکلے گی. ہاں, پھر آپ کو جو ہے نا اگر آپ کی جو ہے اچھے پروڈکٹ بکتے ہیں تو آپ کو جو گاڑی بھی ملے گی, مختلف گفٹ بھی, اور آپ کے سامنے باقاعدہ تقریبات کی جاتی تھیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں, پی سی میں, یہاں پر اپنا موو اینڈ پک وغیرہ میں, جتنے بھی ہوٹلز ہیں وہاں پر بڑی بڑی تقریبات کر کے گفٹ دیے جاتے تھے آپ کے سامنے. تو آپ تو کہتے تھے کہ یار یہ تو کیا چیز ہے. اچھا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا بریک پہ جانے سے کے دوران کہ اصل میں ہوتا پتہ ہے کہ ہتھیار یا ٹول کیا ہے. یہ جو جتنے بھی فراڈس کرنے والے ہیں, جتنے بھی فراڈیا ہیں, ان کا ٹول اصل میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 پہ لالچ, وہ آپ کو لالچ دیتے ہیں. نمبر 2 کے اوپر خوف کا شکار کرتے ہیں. لالچ اسی زمرے میں آگے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے, آپ کی انویسٹمنٹ, آپ یہ پروڈکٹ خریدیں گے تو آپ ایک چین کا حصہ بن جائیں گے. نمبر 2 خوف کیا, جیسے راہل میں نے ذکر کیا کہ اچانک فون آتا ہے اور کہتا ہے آپ کا بیٹا جو ہے وہ, اب ظاہر سی بات ہے بندہ فوری طور پر خوف کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ, میرا بھانجا یا میرا بھتیجا. وہ آپ کی باتوں سے باتیں نکال کے اس طرح کرتے ہیں کہ آپ شیور ہو جاتے ہو, آپ فوری طور پہ پیسے بھیجنے کو تیار ہو جاتے ہو. یعنی کہ اگر یہ ڈر جائے گا کہ یہ FIR کٹنے والی ہے, بس آپ ابھی بہت دیر لگا رہے ہیں آنے میں, بہت دیر لگا رہے ہیں, میں نے روکا ہوا ہے ڈیوٹی افسر کو, ابھی آپ کی پرچہ دے رہا ہوں, بس پھر گیا. وہ ان کا یہی لفظ ہوتا ہے کہ بھائی ابھی پرچہ دے دیتے ہیں, ابھی پرچہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ آپ نے بریک میں جانے سے پہلے ایک ذکر کیا ہپناٹزم کا. دیکھیں ہپناٹزم بھی اسی چیز کی ایک شکل ہے. جی ہاں بالکل. ہپناٹزم میں یہ ہے کہ آپ کو باتوں کے اندر جذباتی آپ کی جو ہے نا چیزوں کو جو ہے وہ وائبریٹ کر کے چیزوں کو جو ہے نا وہ اس طرح سے آپ کا مائنڈ اپنی طرف ڈائیورٹ کر لیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہی بندہ میرا محسن ہے اور یہی میرے لیے سب کچھ ہے. آپ اپنی جو ہے نا گھروں میں آتے اس طرح کے اکثر واقعات ہم نے اخباروں میں بھی پڑھے, ٹی وی پہ بھی دیکھے
کہ کوئی آتے ہیں خاتون میاں بیوی آئے, لوگوں نے ان کو گھر میں انٹرسٹ دی, گھر کے اندر سے زیورات لے گئے, جس طرح آپ نے خود ذکر کیا, بالکل ایسا ہی ہوا اس طرح کی چیزیں. اچھا بینکوں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, بینک کے اندر ایک اگر کوئی بزرگ جو ہے وہ اپنے پیسے نکالتا ہے کیشیئر سے لیتا ہے, اس کے برابر میں ہم نے ویڈیوز دیکھی کہ اس کے برابر میں ایک شخص آتا ہے اور اس طرح اس کو باتوں میں لگاتا ہے اور اس سے لے کے وہ نوٹ گنتے ہیں, نوٹ گنتے گنتے اس میں سے کچھ نوٹ کم کر لے گا وہ اور اس کو واپس دے دے گا. دکانداروں کے ساتھ یہ اسکیم ہوتا ہے. بیسیکلی بنیادی طور پہ ہپنوٹزم کیا ہے؟ ہپنوٹزم یہ ہے کہ آپ کو اپنی باتوں کے ذریعے اس طرح سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اپنے اس میں کر لیتے ہیں, اپنے ٹرانس میں, ہاں اپنے ٹرانس میں ہی اپنی گرپ میں کر لیتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس جو ہے نا وہ جو یہ باتیں کر رہا ہے اس میں مجھے عمل کرنا ہے, جو یہ بتا رہا ہے اس میں مجھے کرتے جانا ہے. یہ چیز ہپنوٹزم ہے. تو مختلف طریقے سے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے, اور جب تک یہ دنیا رہے گی یہ فراڈ جو ہے نا اور یہ اس طرح کی اسکیم, اس طرح کی چیٹنگ یہ تو ہوتی رہے گی. اور اسی کے لیے دیکھیں قانون بھی بنے ہیں, اسی کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے, تفتیشی ادارے بھی بنے ہیں, ہم وکلا بھی اسی لیے بنے ہیں جرائم کی روک تھام, جرائم یہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں وکلا بھی بنے, تو میں یہی اسی بات پہ آ رہی ہوں. جیسے اگر کوئی چوری کرتا ہے ہم کمپلین کرتے ہیں تو آف کورس اس کا کوئی پروسیجر ہمیں, اللہ کا شکر ہے ادارے بنے, ایسے نہیں کہ سب لوگ برے. اور کبھی کبھی یہ بھی اسکیم ہوتا ہے کہ بار ملک جائیں گے, وہ ایک آفس کھولتے ہیں, پاسپورٹ ادھر سے جب چھاپا پڑتا ہے وہ پکڑے جاتے ہیں کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہوگی کچھ کہتے ہیں نا وہ اسمگلنگ آنسر بھی ہے نا, ہیومن اور وومن اسمگلنگ, چلڈرن اسمگلنگ, یہ بھی اسی طرح یہ تو پکڑے جاتے ہیں. لیکن میں نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ جو لوگ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں LCD 12,000 کی اور یہ وہ یوں کرتے 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 وہ بندہ ان کو, میں ذرا چودھری صاحب پکڑے کیوں نہیں جاتے تاکہ پتہ چلے نا کہ ان کو بھی ڈر ہی نہیں, ان کے دل میں خوف کیوں نہیں. میں چودھری صاحب کے جانے سے پہلے بتاؤں, یہ ڈبل شاہ جس کا میں نے ذکر کیا یہ پکڑا گیا تھا اور جیل میں یہ مر گیا. ایسا نہیں ہے کہ پکڑا نہیں جاتے, یہ پکڑے جاتے ہیں, جیل بھی جاتے ہیں, ان کی ضمانت بھی ہوتی ہے, پھر یہ اپنا اسٹائل جو نا وہ چینج کر لیتے ہیں, پورا اپنا کاروبار کے اسٹائل چینج کرتے ہیں, 6 مہینہ 1 سال رکتے ہیں, پھر ایک نئی شکل کے اندر یہ سامنے آتے ہیں اور اس میں پکڑے بھی جاتے ہیں, سزائیں ہوتی ہیں, جیل میں رہتے ہیں, ضمانتیں بھی ہوتی ہیں. یہ سلسلہ دیکھیں, جو کرمنل ہے نا اس کا یہ کاروبار ہے. کرمنل کے لیے میں ایز اے وکیل آپ کو بتاؤں, کرمنل کے لیے جیل جانا, جیل میں 1-2 سال رہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اس کو پارٹ آف جاب سمجھتا ہے. ایک چیٹر, ایک فراڈیا یا کسی بھی طرح کا کرمنل ہو, اگر کوئی جو ہے نا, یہاں تو کرمنل اس لیول کے بھی, یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں, یہاں تو کرمنل اس لیول کے بھی ہے جو پیسے لے کے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا یہ پروفیشن ہے. چلے میں نے سپاری لے لی, ڈاکٹر صاحب ڈرائے نہیں, میں نے پروگرام میں ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں, خام کو مجھے پھنسائیں گے. اچھا سنیں ایک چیز اور ہے, جب پہلے جو اچھا ایک کال ہے, بات کریں, اجازت ہے؟ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میرے ساتھ کون, کہاں سے, نام کیا ہے آپ کا؟ جی میں محمد ساجد بول رہا ہوں جی, فتح جنگ سے. فتح جنگ سے محمد صادق صاحب, کیسے ہیں بھائی آپ, ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں کچھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دن نا تو میں اپنی شاپ میں بیٹھا ہوا تھا, تو میری بیگم کو گھر پہ فون آیا نا. جی وہ بندہ کہتا ہے کہ میں دبئی سے آپ کے لیے آئی فون, آپ کا نمبر نکلا ہے نا, کوپن نمبر نکلا ہے, تو میں آپ کو دبئی سے نا یہ آئی فون گفٹ کر رہا ہوں. چلو جی ٹھیک ہے. پھر تو آپ کے اپنے گھر کا ایڈریس وغیرہ بتایا, تو وہ بندہ ان کو کہتا ہے کہ 5,000 روپے آپ ہمیں سینڈ کریں. یہ تو بچے تھے نا ہمارے گھر میں, ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی, بیگم کو بھی اتنا پتہ نہیں تھا نا, تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کو وہ ویڈیو کال کے ذریعے کچھ بھیجتے ہیں نا, تو آپ موبائل پہ چیک کر لیں. ان کو انہوں نے بولا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کا گفٹ آ رہا ہے, یہ اٹک میں پہنچ گیا ہے, اس کا اتنا خرچہ ہے. تو ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے نا, تو ان بچیوں نے گھر میں جوڑے ہوئے تھے 3,000 روپیہ نا, کٹا کیا ہوا تھا. تو وہ ان بچوں نے اپنے سارے پیسے نکال کے ان کو بولا ہے کہ انکل ہمارے بھائی 3,000 ہے, تو ہم غریب لوگ ہیں. تو اس نے بولا اچھا 3,000 ہی آپ ہمیں ایزی پیسہ کروا دینا. انہوں نے باہر جا کے بچی نے ایزی پیسہ کروا دیا ہے, انہوں نے جو نمبر دیا ہے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس 2 گھنٹے کے بعد نا آپ کے پاس یہ آئی فون پہنچ جائے گا, گھر کے باہر آپ کا بندہ آ جائے گا. گھنٹہ ان کا نہیں پتا چلا ہوگا, ان کا اپنا گھنٹہ بچ گیا. تو بچے انتظار کرتے رہے. پھر مجھے کہا کہ پاپا یہ مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا وہ سارا فراڈ ہے, ایسے نہ کریں آپ. تو وہ بندے نے پھر کال ان کو کی ہے کہ 3,000 سے کام نہیں چلے گا, 5,000 پورا کریں. انہوں نے بولا ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, یہی ہیں جو آپ ہمیں دے دیے ہیں. تو اس نے بولا ہے کہ میں آپ کو قسم قرآن اس نے اٹھایا ہے, اب یہ فراڈ نہیں ہے, آپ وہ بھی 2,000 ہمیں بھیجیں تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی. تو انہوں نے بولا انکل یہ دیکھیں ہم سے فراڈ نہ کریں. انہوں نے بولا ہم فراڈ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. تو وہ 3,000 روپے ان سے انہوں نے لے لیا ہے. تو ابھی تک آج تک وہ آئی فون ان کے گھر پہ نہیں آیا ہے.
आना भी नहीं है। उफ, आना भी नहीं ना सर, कैसे पॉसिबल होगा? बस वही बच्चे हैं, उनको नहीं पता। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपनी प्रॉब्लम हमसे एक स्कैम आपने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा सादिक भाई। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बहुत शुक्रिया। मुझे किसी ने कहा आपका अमेरिका से प्रोडक्ट है, इंग्लिश में लगे रहे, व्हाट्सएप पे किसी तरह ये जो डिफरेंट ग्रुप्स ऐड करते हैं, तो उन्होंने भेजा, बोले इस्लामाबाद में आपका प्रोडक्ट आया, आपका गिफ्ट आया, इतनी चीज़ें ना कुछ एक जगह ऐसे बैग करके, तो इसका प्रोसेस कॉस्ट जो है ना इट इज़ अराउंड 50,000। अच्छा, तो मैंने कहा यू गिव मी द एड्रेस, माय कज़न इज़ देयर, ओह सो मैंने कहा ही इज़ आईटी ऑफिसर, सो वी कैन इजीली कलेक्ट फ्रॉम हिम। मैंने कहा ही इज़ गोइंग टू पे यू बाय जो है ना कैश। तो देन ही स्टेटेड कि भाई ऐसा नहीं है, आप हमें ऑनलाइन करें, हम कैश नहीं लेते, ये नहीं लेते, वो नहीं लेते। तो मैंने कहा अच्छा आप अपना एड्रेस बताएं, तो ताकि मेरा कज़न, मैंने कहा कलेक्ट करने के लिए फिर आप बोलोगे कराची आना है, मैं तो कराची में रहता हूँ, तो मैंने कहा फिर आप TCS और वो चार्जेस मांगेंगे, तो मैंने कहा मैं अपने कज़न को बोलता हूँ, वो मुझे कर देगा, उसका तो यही काम है। तो फिर जो है ना उन्होंने फौरन डिडक्ट कर, कॉल कट करके ना कि भाई। अच्छा, एक और चीज़ है, वो कोई पासवर्ड बताना का होता है ताकि आपके जितने अकाउंट में पैसा हो वो डना हो जाए, ऐसा भी होता है? जी जी। व्हाट्सएप पे कोई आते कि भाई आप मैंने ये डिजिट हमें एक मैसेज भेज रहे हैं, OTP जो होता है, OTP आजकल है, वो OTP उसमें वो 4 डिजिट वर्ड्स होते हैं, वो आपके लास्ट जो अकाउंट नंबर्स होते हैं ना, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और वो उसके वो लास्ट होते हैं, तो आप उसको बाय चांस आता है तो वो आपके SMS करते हैं, कहते हैं इस पे बता दो, तो वो चीज़ें वो दे देते हैं। इवन आप समझें ये जो आजकल रेड बसेस और वो चल रही है ना, उसमें भी जो अभी हमने इमरान ने शुरू में बोला कि वो जो आते हैं कि वो करे बायोमेट्रिक करे तो वो हो जाता है, तो वो वहाँ लेके घूम रहे थे, कह रहे हैं बस आप बायोमेट्रिक कर दो, वो कर दे। मैंने कहा बेटा ऐसे चढ़े हो और वो चीज़ें, तो आप बताओ ना आप कहाँ पे हो, आप अभी उतर जाएंगे, आप उतर जाओगे, हमें क्या पता आप कहाँ हो। ठीक है, कॉल आई है सर, इजाजत है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आपका नाम क्या है मेरे भाई और कहाँ से कॉल की? मेरा नाम जी सलीमुल्ला है जी, मैं आरब वाला से बात कर रहा हूँ, पिंड है सदाबे दिलावर जी। सलीम साहब, क्या आपके साथ क्या हुआ है? थोड़ा सा आवाज ऊंची करो। 051 कोड है जी। पहले तो मेरे कॉल आई थी, मेरे जैज की तरफ से कॉल कर रहे हैं जी। शहजाद आवाज ऊंची करो। वो अकाउंट से 2000 रुपया मेरा चला गया। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, आपके 2000 आपके अकाउंट से चले गए? फ्रॉड बाजियां क्यों हो रही हैं, इस पर कंट्रोल नहीं हो सकता? अल्लाह की कसम मैं तो बिल्कुल मुलविस नहीं, मैं इसमें बिल्कुल मेरे हाथ नहीं है। मैं आंसर करूं इन पे? भाईजान आप ना सलीम भाई जरा हमारे वकील साहब आपको बताएंगे इसका जब ये कैमरा रही नहीं तरह इस तरह जी। सर गल है ये ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬੜੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਗਿੱਜੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2000 ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਟੌਫੀਆਂ ਖਿਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਓ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਾਂ ਖਿਲਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਈਵਨ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ जब तक पक्की स्लिप ना होए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ पैसे डिपॉजिट हो गए। ये भी करते हैं कि आप ना कहेंगे हम डिपॉजिट कर देते हैं और वो जो है ना जी डिपॉजिट हो गया, देखिए स्लिप है, स्टैम्प लगाते हैं, चले जाते हैं, तो वो आपका पैसा कभी डिपॉजिट भी नहीं हुआ होता और आपको जो है ना वो वापस करना पड़ता है। ये 4-5 लोगों के साथ हुआ कि उन्होंने इसी तरह कहा कि हमने तो उनको दे दिया बैंक वालों को, तो उन्होंने जमा ही नहीं कराया ये वो, तो वो यही चीज़ें। तो आप लोग कंसिडर यही करें कि कोई भी बंदा आपका चाहे सगा भाई क्यों ना हो, मैं तो यहाँ तक लोगों को कहता हूँ कि जब तक आप एक लीगल चीज़ है। अभी इसकी एग्जांपल यही है कि वैसे किसी को शरिया या शरीयत याद नहीं होती, जैसे ही किसी का इंतकाल होता है तो सब जो है ना दीनदार बन के आ जाते हैं कि जी हमारा भाई है तो हमारा शरिया में ये हिस्सा है वो हिस्सा है, सही है। वैसे भाई मर गया तो वो मरा कैसे उसको ये भी नहीं पता होता। तो ये चीज़ें आप लोग कंसिडर किया करें। चलिए सलीम भाई बहुत अच्छा लगा आपने अपनी बात हमसे शेयर की। अब मुझे आपसे इजाज़त चाहूँगी। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो।
अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम बात करें कानून की बात में स्कैम पर, और एक और चीज़ बड़ी काउंट करती है कि एक बंदा इतना दीदा दिलेर कैसे हो सकता है। एक कोइंसिडेंट एक्सीडेंट होता है, कुछ चीज़ होती है तो वो ठीक है, एक्सीडेंटल कुछ वाक़यात होते हैं, इट्स ओके, लेकिन पूरी प्लान तो बैक तो कुछ होगी, बैकबोन इज स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब है कॉन्फिडेंस उसका बंदे का क्यों इतना ओवर है, क्योंकि उसके पीछे हाथ है और पूरा निज़ाम नहीं तंजीम लेके चल रहा है। एक बंदे का काम ही नहीं है ये, इतना कॉन्फिडेंस उसका आ ही नहीं सकता, तो कोई वजह होगी ना, कोई ना कोई सपोर्ट तो होगी ना। लेट्स सी, हम चलते हैं, हमारे साथ एडवोकेट चौधरी आमिर साहब है, उनकी तरफ से। सर कुछ बात आप शेयर कर रहे थे एक्सपो की, मैं चाहूँगी उसकी बात बताएं, फिर इसका भी बताएं कि बैक स्ट्रॉन्ग होने की क्या रीज़न हो सकती है। पहले हमें बताएं, अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर कर रहे थे आप। मैम ऐसे देखें ना, अभी पिछले दिनों मैंने ये 2 साल से तकरीबन मैं देख रहा हूँ, खासकर इस एक्सपो में डे फर्स्ट से मैं 10 बजे गया, फैमिली मेरे साथ थी, ठीक है, मैंने इन्हें चीज़ों को बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ इन मामलात में। 10 से 15 लोगों की टीम थी जिनके पास यू फोन की सिमें थी, ठीक है, हैंड स्पून थे, ओके, और साथ में कुछ घड़ियां हैं, फेक सी घड़ियां लेके घूम रहे थे। सर ये हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, मैंने बड़े गौर से उनको देखा, मैंने कहा इनकी बॉडी लैंग्वेज तो वो है ही नहीं। जो कंपनी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होता है, ट्रेनिंग होती है, कोई उसकी आईडी नहीं है, कोई उसकी कुछ नहीं है, सिंपल सा वो काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि वही स्कैम वाली टीम है जो सर ने निशानदेही की कि जिनका सिर्फ ये काम है आप थंब लगवाना है, आपसे उन्होंने सिम 2 लिखवानी, एक आपको दे देंगे, एक अपने पास रख लेंगे और उससे वो काम होगा। ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह है, इसकी निशानदेही माशरे का भी हक बनता है। जहाँ जिस जगह बिलफर्ज किसी इम्तियाज़ पे खड़े हुए हैं या किसी बड़ी जगह पे खड़े हैं, उनका काम बनता है, उनको रोकें, उनको पूछें, उनको निशानदेही करें, भाई आप हमारे स्टोर के सामने कर रहे हैं, आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन है, कोई आपकी शनाख्त है, किस तरह आप कर रहे हैं। तो ये एक तो लूप होल ये, और बाकी जिन की कंपनियों के ये जो कर रहे हैं उनको भी चाहिए भाई हमारे नाम पे ये ना हो, FIA भी उनको देखे, उनको बाकायदा बाउंड करे कि आप ऐसे ना करें। एक सादा बंदा तो लुटने के लिए फिर तैयार है ना। जैसे एक और यही एक्सपो में ही हुआ है, आपसे मैं कंटिन्यू करूंगी, इस्लामाबाद में आपका प्लॉट 5000 दे दे, अब उसको काम ढूंढते रहेंगे पिंडी में, वो 5000 रुपये बस। अभी जो स्कीम है ना, वो आप अभी अगर बुक करवाएंगे ना तो 5000 रुपये अभी के अभी आप दे दें, और फिर वो तमाम यानी कि दोनों तरफ से जो है ना वो मेरे ख्याल में वो करें। जी, आपने नोट किया होगा जब हम एक्सपो में जाते हैं, मैं सॉरी चौधरी साहब से माजरत चाहता हूँ, तो उसमें जिस स्टॉल पे भी आप गलती से रुक जाए वो फौरन आपसे आपका नाम और नंबर मांगेंगे। हाँ, वो असल में बेसिकली डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और बंदे को जज कर रहे होते हैं, यही डेटा बाद में यूज होता है और आपको कॉल आती है और आप कहते हो हाँ यार मैं गया तो था, मैंने नंबर दिया तो था, ये मामला किया तो था, तो वो सारा डेटा बिकता है। अगर सोचा जाए तो, अगर पता है ये सारा डेटा आपका बिकता है, लाखों रुपए में बिकता है। 2000 लोगों ने अगर वहाँ पर, वैसे तो 20-30 हज़ार रुपये लोग वहाँ पर विजिटर जाते हैं, उसमें उनको 200 भी मिल जाएं तो उसमें अच्छा खासा उनका पैसा बन सकता है। अच्छा, तो ये ऑफ कोर्स सर इनका कॉन्फिडेंस, ये तंजीम प्रॉपर एक बंदा तो कर नहीं सकता, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैम स्कैम होते हैं, इनके पीछे लोग होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो उनको देखते हैं, वो ख़ास लोग होते हैं जो उनको बाकायदा देखते हैं, उनको पता होता है अगर हम पकड़ेंगे हमें छुड़वा भी लेंगे, हमारे साथ कोई इशू होगा हम मामला देख लेंगे। ये सिर्फ उनके करिंदे हैं, जस्ट लाइक एक आपने बड़ा लफ्ज़ सुना होगा स्लीपिंग सेल, ये एक समझ लें कि उनके वो बंदे जिनको एट द एंड नहीं पता किन के लिए काम हो रहा है, लेकिन मिड में लोग होते हैं जो उनको पेमेंट देते हैं, उनकी 1000-2000 रुपये से ऊपर की दिहाड़ी नहीं है, वो डेली वेजेस वाले हैं, वो 1000-2000 में काम करके एक साइड पे चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे जो 1000-2000 का जो डेटा ले रहा है, जिस सर ने निशानदेही की, असल वो काम उतार रहे हैं। अच्छा, मैं भी हैरान होती हूँ जिन लोगों की जब कॉल्स आती हैं या मैसेज जिनके आते हैं कि टेक्स्ट करते हैं ना, जैसे वीडियोस वगैरह में कि हमारा ये है, तो मैं कहती हूँ यार मेरा नंबर यहाँ तक पहुँचा कैसे? तो ये वो तरीक़ेकार हैं इवेंट्स में या कहीं पर भी, ये जो एक दूसरे को एक्सचेंज हो रहे हैं ना नंबर, हमारे डाटा जा कैसे रहे, पर्सनल होता है। मैम थंब तक आपके जो प्लास्टिक के बिकते हैं, अल्लाह, थंब तक बकायदा, कहीं आप देखिएगा स्टोरियाँ आज पिछले दिनों ब्रेक हुई थी कि एक लोग पूरा सरगना ग्रुप था जिनका काम यही था, जो थंब थे आपके वो प्लास्टिक के बना के बेच रहे थे, जिनके ऊपर जो है बिल्कुल मामलात हो रहे थे। ये बकायदा मुनज़्ज़म ग्रो होते हैं, ये एक बंदे का काम नहीं है, एक स्टेप बाय स्टेप है। एक ने सिम इशू करवा दी, थंब दे दिया, वो खत्म, दूसरे ने उसको काम किया, वो खत्म, तीसरा फिर उसको आगे चल रहा, हर बंदा अपना अपना कर रहा है, पूरा सिस्टम है। ठीक है। अच्छा, स्कैम सिर्फ चले जी, चीज़ों का स्कैम, पैसों का स्कैम, यार ऐसे लोग भी हैं जो रिश्ते, लालच, मैं राइल की तरफ चलती हूँ, लालच है, अपनी बेटी की शादी किसी चाइना से किसी जगह से करके उस बच्ची को बाद में अब ढूंढते रहे वो नहीं मिलेगी,
یہ بھی اسکیم کا بہت اوپر کا لیول ہے. کیا کہیں گے رحلا آپ؟ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس آتے ہیں اتنے سارے, وہ آن لائن جی ہم کرتی ہیں تو جی رشتے کرواتی ہیں وہ فلانڈم کا, تو وہ لگی رہیں گی آپ اتنے اماؤنٹ بھیج دیں. میں کہتا ہوں ایسے کیسے بھیج دیں, نہیں ہم ملتی نہیں ہیں کسی سے, یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی آپ اگر ملنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے آفس میں آتے, اور وہ ہے پکچر جیسی ہوگا کسی کا عمران اب گڈ لکنگ اور وہ ہے عامر بھائی اچھے گڈ لکنگ, ان کی تصویر پہ کیا کریں گے زگ زیگ کوئی ڈاٹا پٹ کر دیں گے کسی کا کلب کر کے. تو وہ میرے پاس جیسے آتے میں نے دیکھا کچھ خواتین جو ہے نا وہ کری ہوتی, وہ ایک ہی بندے کی ڈفرینٹ کوالیفیکیشنز اینڈ ڈفرینٹ اس کے نا اس کی وہ لگا کے. تو میں آپ کو یوں بتاتا ہوں, ایک آنٹی تھی وہ مجھے ایک جگہ لے کے گئی, میں نے کہا میں ابھی نہیں کرنا چاہتا ویسے تو نہیں ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں تو لے کے گھر میں سنے نا یہی بتانے لگا ہوں. تو انہوں نے بولا بیٹا جا کے دیکھ لو ان کی لڑکی ہے یہ وہ ہے. تو میں نے کہا صحیح ہے, ہم لے گئے, آنٹی تھے وہ. تو جب ہم گئے ہو گیا سارا کچھ ہوا تو وہ نا پیچھے میں نے کہا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں ہے. انہوں نے بولی مجھے انہوں نے 5,000 روپے دیے. تو میں نے کہا آپ میرے سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. میں نے کہا پھر یہی کرتے ہیں آنٹی, آپ نا یوں کریں آپ مجھے دکھاتی رہیں, صحیح ہے, تو 2,000 مجھے دے دیا کرے, 3,000 آپ رکھ لیں. تو میں نے کہا اگر یہی کام کر رہا ہے, میں نے کہا میں نے تو آپ کو منع کیا, میں نے کہا آپ نا غلط کرتی ہیں. وہ بیچارے لڑکی والے جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ اب ہو جائے گا, تو وہ امید باندھ لیتے ہیں. سر اتنا خود ٹیبل سے جا آسرے میں بیٹھتے ہیں, تو وہ آسروں میں نے کہا لوگ بیٹھ جاتے ہیں, تو آپ یہ نہ کریں. تو میرے ساتھ میں آپ کو ابھی بھی دکھاتا ہوں کچھ خواتین وہ جی بھیج رہی ہیں ہم یہ وہ ہے کارڈ بنائے ہوئے ہیں, یہ بھی طریقہ, تو وہ کارڈ بنائے ہوئے یہ وہ. میں نے کہا آپ اتنی اگر ہیں تو آپ مجھ سے ملے نا. میں نے کہا میں ایونٹس میں آتا جاتا ہوں, ان سے بھی میری ایک ایونٹ میں ہی بات ہوئی, تو انہوں نے پھر وہ بھیجا کہ جی میں یہ کرتی ہوں, میں بھی آن لائن شادیاں کراتی ہوں فلان. آئی ایم ناٹ میرڈ اسٹل نا. تو وہ مجھے کیا کرتی ہیں, تو ان کو پتہ چل گیا یہ تو میرڈ نہیں ہے, ہاں تو وہ ایسے جو ہے نا ان کو پتہ ہے ہماری کچھ خواتین لائرز بھی میرجز کروانے کا وہ کرتی, تو وہ دکھاتی رہی. میں نے کہا یار میں ان کا کیا کروں. تو یہ بھی اسکیم کا ایک طریقہ کار ہے. اچھا ایک اور چیز جو میں بات کر رہی تھی وہ یہ کہ باہر ملک جانے کے لیے ہمارے ملک کے لوگ بڑے بے چین اور بےتاب ہوتے ہیں, خاص طور پر رشتہ کروانے کے لیے. اچھا جب وہ ایک اس میں جب باہر والے بھی انوالو ہوتے ہیں, یہ بتا دوں, کیونکہ انہوں نے وہ لڑکیوں کو مس یوز کرنا ہوتا ہے, تو یہ پراپر طریقے سے کرائم کا ایک بڑا ایک میں کہوں گی طریقہ کار ہے کہ وہ کسی بھی چائنیز سے مل کے, اور یہ پکڑے بھی گئے تھے میں نے دیکھا وہ, اور اس کے بعد آپ کو کہیں گے آپ کی بیٹی کو چائنا لے جائیں گے, وہ آگے سے کہے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے جہیز نہیں چاہیے, مجھے فلانا نہیں چاہیے, ہمیں صرف آپ کے, کیونکہ اس کو اس کی بیٹی اس سے اس کو پیسے بھی نہیں چاہیے. تو خود سوچو کہ کوئی بچہ بولے میری بیٹی باہر ملک چلی جائے گی, ہم سے کچھ پیسے بھی نہیں مانگ رہے, اور اس کی زندگی بن جائے گی. یہ زندگی بنے گی نہیں بلکہ برباد ہونے جا رہی ہے. پھر وہ جب ظاہر بات ہے وہ چلا جاتا ہے, پھر آپ کے کمیونیکیشن میں آؤٹ, پھر آپ اس کو کہاں ڈھونڈیں گے. میں ذرا سر ان کی طرف آؤں گی. عمران عزیز صاحب, سر یہ بھی کرمنل کرائم ہی کہلاتا ہے نا کورس؟ دیکھیں بالکل میں نے آپ کو بتایا نا کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں ان کے پاس یہ دو ٹول ہے جو میں نے آپ کو بتایا. نمبر 1 پہ وہ آپ کو خوف کا شکار کریں گے, نمبر 2 پہ لالچ دیں گے, اور جو بیچارے اس کے شکار ہو رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں. اب ان کو دیکھیں جو آپ نے ذکر کیا, اب ان کو کیا لالچ ہے. ایک بیچارے غریب آبادی کے لوگ ہیں, اور زیادہ تر یہ معاملات جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ہمارے سندھ میں تو کم ہے, مختلف صوبوں میں زیادہ ہو رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ سب باغ دکھائے جاتے ہیں ان کو, اور یہ بتایا جاتا ہے بھائی آپ کی تو بیٹی یا بہن جو ہے وہ فلاں ملک کے اندر, خاص طور پہ چائنا کا آپ نے ذکر کیا, چائنا کے اندر جو ہے وہ تو اس طرح سے رہے گی. وہ اپنا پورا بایو ڈاٹا دکھاتے ہیں کہ ہم تو بنگلہ ہے وہ ہے, اور پھر وہ یہاں پہ آگے باقاعدہ اسلام بھی قبول کرتے ہیں وہ چائنیز. تو وہ کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے اب اس نے اسلام بھی قبول کر لیا, مولوی صاحب بھی آ گئے, یہ ساری چیزیں ہو گئی ہے. بالکل راہیل بھائی نے صحیح ذکر کیا, انسانی اسمگلنگ کے زمرے میں آتا ہے. بالکل یہ ہیومن اسمگلنگ ہے, اور اس طرح سے جو ہے نا جو چیز ہے پاکستان میں قوانین موجود ہیں. پہلے اسکیم ہوتا ہے پھر یہ اسمگلنگ میں آ گیا. جی ہاں ایسے ہی ہے نا, نہیں ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے, وہی پورا نیٹ ورک یہ کام کرتا ہے. میں نے ایسے 2 کیسز کیے ہیں باقاعدہ, ایک UK کا کیس تھا اور ایک یہ فلپائن کا کیس تھا. اچھا تو وہ ایک لڑکا تھا ہمارے دوست کا چھوٹا بھائی نا, اس کو پورا اس طرح انٹائز کیا, فیس بک پہ وہ ہوا, آن لائن نکاح ہوئے, وہ لڑکی یہاں پہنچ گئی آلریڈی شی واز میرڈ. وہی جو ہوتا ہے یہ کر کے پھر بھاگ بھی جاتے ہیں یہ لوگ. نہیں وہ ہوا تو اس کے 5 بچے تھے نا, وہ لک میں ایسی ہوتی ہے تو وہ پتہ نہیں چلتا. اور وہ تو یہ آپ دیکھیں جتنے بھی خلیج کے ممالک ہیں اس میں وہ ساری لیبر پیڈ ہی ہیں, تو وہ آپ کے اسی طرح لڑکوں کو نا فیس بک سے انٹائز کرتی ہیں.
تو پھر وہ آئی, اس نے کیا, تو اس نے اس کے بعد فوراً ایمبیسی میں دیا اسلام آباد, اور وہ تو اس کو نا پکڑوایا. وہ پھر میں نے کیا, میں نے کہا یہ جس طرح آئی دیکھیں, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں اور وہ چیز دیکھیں, تو وہ اس سے جو ہے نا پتہ نہیں کتنے, میرے خیال سے 20 ملین 2 کروڑ میں پاکستانی مانگ رہی تھی, تو میں جان چھوڑوں گی. پھر ہم نے اپروچ کیا ادھر ادھر ساری جگہ بتایا, اور وہ لڑکا بھی اچھا خاصا ویل آف ہے, ڈیفینس پہ رہتا ہے. تو پھر اس کو جو ہے نا انہوں نے, پھر ہم نے سارا وہ کرائٹیریا کر کے کیا, پھر اس کو جو ہے نا بولا ورنہ ہم آپ کے خلاف یہ ایکشن لیں گے. اسلام آباد ایمبیسی نے کہا, پھر اس کو جو ہے نا بھیجا. اسمگلنگ آئدر وے ہوتی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں ایک وہ پتہ نہیں کون سی وہ حبشی ٹائپ کی لیڈی, جی وہ جس کو چھپا صاحب لے کے چل رہے تھے, وہ پھر چھپا صاحب کو بھی انہوں نے سنائی. ارے وہ اللہ کی بندی, وہ تو لڑکا ہی غائب ہو شکر گیا. ہے نکاح نہیں ہوا ہوا, ورنہ تو بہت مسئلہ ہوتا. تو وہ پتہ نہیں کیسے, یعنی کہ اس لڑکے نے اس کے ساتھ ایک, تو سر یہی بول رہا ہوں, آئدر وے ہے, آئدر وے. ہم لوگ زیادہ تر میل کو ہی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. آپ یقین جانے وہ جو ابراڈ میں گرلز, یہ جو چھوٹے سٹی کنٹریز کی گرلز ہیں, یہ لوگ کیا کرتی ہیں, لیڈیز ایون, وہ آپ دیکھتے نہیں کتنا پنجاب میں بھی دکھاتے ہیں, بڑی بڑی عورت آ گئی, اس کی شادی آ گئی, لڑکا 22 سال کا 24 سال کا, تو یار وہ اپنے ملک میں اتنی آزاد, اور وہ ان کی کلوتھنگ, ہر رہائش, کوئی بائنڈنگ نہیں, کچھ نہیں, تو وہ یہاں کیوں آ رہی پاکستان کیا کرنے آ رہے ہیں؟ تو وہ یہی ہے. تو وہ زیادہ جو ہو رہا ہوتا ہے, آپ دیکھیں, آپ نے کبھی ریئر سنا ہوگا ٹی وی چینل پر اس پہ, کیونکہ یہ جتنے بھی ویلاگر یا اس طرح کے لوگ ہیں, ہمارا ملک کا المیہ یہی رہا ہے کہ جو نیگیٹو ٹرمولوجی ہوگی نا اس کو فوراً پورٹرے کیا جاتا ہے, اور جو پازیٹیو سائڈ ہوگی اس کو کوئی نہیں دکھاتا. آپ نے کبھی فیمیل کا سنا, حالانکہ کتنی فیمیلز بھی آپ گھومتے ہیں شہر میں, تو آپ ان کے بھی ہسبینڈ دیکھیں, وہ ابراڈ کے ہوتے, پاکستانی نہیں ہوتے. ہم ڈالمن وال کلفٹن سائڈ جاتے ہوئے جاتے ہیں کہ وہ لڑکیاں تو پاکستانی ہیں, لیکن ان کے جو ہسبینڈز ہیں وہ رشین ٹائپ یا نارکن یا اس ٹائپ کے نظر آ رہے ہوتے, چائنیز. تو وہ بھی تو وہی چیز ہے, لیکن ان کو کوئی نہیں کرتا. لیکن اگین ظاہر ہے میلز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ تو نے, وہ ان کی امیاں بہنیں بھی کہتے ہیں نا, اور پیچھے, ہم پنجابی کہتے ہیں نا, اور تو اس کے پیچھے پڑ, اور یہ چیز کہ اس نے تجھے گھیرا اور وہ کیا, تو وہ یہی چیز ہوتی ہے. اللہ معاف کرے. چلیں, یہ بھی ایک اسکیم کے, اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون سا اسکیم, اور ایک تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بتایا تھا کہ بچیاں نے پیسے جمع کر کے, اور تجھے ذرا شرم نہ آئی کہ تو نے بچیوں سے پیسے چھین لے 3000 کی خاطر, اور ان کو کہتے ہیں کہ آئی فون آپ لے لیں, تو خدا کا خوف ہی دل سے ختم ہو گئے. آپ کے ساتھ اگر کوئی اسکیم ہوا ہے تو آپ ہم سے شیئر کریں. ناظرین, یہاں لیں گے شارٹ بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. اگین گڈ مارننگ میں سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, اس کیمپ پہ بات ہو رہی ہے, آپ کا بھائی جیک ہو جاتے ہیں مینٹلی, اور جیسے ہی آپ ان کی گرپ میں آتے ہیں تو دین جو وہ کہتے ہیں وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. خود سوچیں, ایک بندہ آپ سے کتنا دور ہے, آپ کے شہر سے بہت دور ہے, لیکن آپ کو وہ کتنے طریقے سے, آپ کی کمزوری سے کیسے کھیلتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی کو گاڑی لینے کا شوق ہو, اور سوچیں وہ اس کی اپروچ سے دور ہے, 20 لاکھ کی 24 لاکھ کی گاڑی, اور کوئی کہے گی آپ کو 4 لاکھ میں مل جائے گی, تو آپ اس کی گرپ میں آ گئے. یعنی کہ آپ کا پہلا ویک پوائنٹ اگر کسی کی گرپ میں آ جائے تو پھر وہ آپ سے کھیلنا بہت آسان ہو جاتا ہے, اور اگر آپ فالو کرتے رہتے ہیں تو وہ اور بھی اچھا لگنے لگتا ہے, اور اس کو کھیلنے میں آسانی ہو جاتی ہے. آپ اگر شروع میں ہی اپنی لالچ کا گلا گھونٹ دیں اور فوراً دماغ چلائیں تو پھر وہ آپ سے بھاگ جائے گا. جسٹ لائک شیطان. کبھی دیکھا ہے, نماز کے لیے وضو کرنا نہیں, یا چھوڑ سو جاتے ہیں, وہ کہتے سوچو, لیکن آپ نہیں یار پڑھنا ہے, تو وہ آپ سے بھاگ جاتا ہے. آپ کو دیکھا جائے تو یہ ایک شیطان کا روپ ہے, اور وہ آپ کو نقصان, یہ مالی نقصان کا شیطان ہے, ایک ایمان کو پہنچانے والا ابلیس ہے, اور یہ وہ شیطان ہے جو آپ کے مال کو نقصان, آپ کی جان کو نہیں, آپ کی مال کو, جان تو ویسی تکلیف میں آ جائے گی خود بخود, بن قتل کیے آپ ویسے ادموئے مر جائیں گے. ادموئے سمجھتے ہیں کہ ظاہر بات آپ کا مال آپ سے چھین لیا تو اب ادموئے ہو گئے, مینٹلی, فزیکلی, ہر لحاظ سے آپ ٹوٹ جائیں گے. مرنا بھی چاہیں گے تو مر نہیں سکیں گے. خود سوچیں کہ جب آپ کے پاس ایک جمع پونجی ہے اور آپ نے بڑی مشکل سے جوڑی ہے, اور آپ تھوڑی تھوڑی کر کے اس شخص کو دے رہے ہیں,
گاڑی تو آ جائے گی, آپ کو پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے ساتھ, کیونکہ کراچی میں تو ملے گی نہیں. اب وہ آپ کو پتہ چل گیا وہ تو بلوچستان سے آ رہی ہے, اور وہ کہتا کوئی ٹینشن میں ہوں نا, کوئی کہیں ہوگا میں کروں گا, اس کے بعد آپ اس کو کال ہی کرتے نا, ملے گا ہی نہیں. یہ اسکیم کا کون سا حربہ ہے, اور آپ کہیں اس اسکیم میں تو نہیں آئے. تو میرے کام عامر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی اوور ٹو یو ہمارے ساتھ چودھری عامر ایڈوکیٹ. جی سر. میم یہ تو چلے گاڑی کے لیے اس نے کوشش کی, اور اس کو بلوچستان سے نان کسٹم گاڑی اس نے سوچا کہ مجھے 15 لاکھ والی گاڑی 5 لاکھ میں مل گئی ہے, 5 لاکھ غرق ہو گیا, اس کی جان بچ گئی. اس کے برعکس جو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انٹیریئر میں جو کچے کے لوگ کر رہے ہیں وہ اس سے آگے گیم کر رہے ہیں. سستی گاڑیاں, سستا ٹریکٹر, جاب کے حوالے سے ایسا منظم گروہ ہے. ان کو ایک ٹیم ہے ان کی جو مارکیٹنگ کرتی ہیں, ایک ایڈ ڈالیں گی وہ, یہ جی ٹریکٹر ہے, اب ایک میں زرعی ذمہ دار ہوں. ابھی پچھلے دن بلکہ فیس بک پہ چلا ہے, وہ بندہ بیچارہ سستا ٹریکٹر لینے کے چکر میں وہ کچے میں آیا, وہ اغوا ہو گیا. اب ٹریکٹر تھا وہ 10-15 لاکھ روپے کا, اس سے گھر والے سے 50 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, مار کے اس کی ویڈیو گیا, وہ کہاں گیا, وہ تو بیچارہ برباد ہو گیا جی. بات یہ ہے کہ لالچ مار رہا ہے اور اویئرنیس نہیں ہے. لالچ اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے تباہی ہے, اور ادارے سن لیں بہت بڑی زیادتی, بہت بڑی زیادتی. اچھا جس سے جتنا بھی ٹھگ لیں, یہ ٹھگ, میں صحیح بات ہوں, یہ ٹھگ باز ہیں, جتنا جس سے بھی آ جائے, یہاں تک کہ ان لیول تک ہیں. جب کبھی آپ دیکھیں گلی میں جو ہے نا کارپیٹ کی آواز آ رہتی ہے, لے لیں کتنے کے, جیسے بولے گا 20,000, اور کرتے کرتے آپ کو 2,000 میں وہ کارپیٹ دے دیتا ہے. بالکل اسی طرح یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کون کو کس طریقے سے ٹھگنا ہے, اور آخر کار یہ ان کو 2,000 بھی دے دیں گے تو یہ اس میں بھی آپ کو پھنسا لیتے ہیں. اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مچھلی جیسے ہی پھنسے تو کانٹے میں اٹک جائے, وہ اٹکا لیتے ہیں آپ کو. اور جب آپ اٹک جائیں اور آپ کی لالچ مزید بڑھتی جائے تو آپ کو وہ اپنی باتوں کی گرپ میں لیتے جاتے ہیں, اور آپ اس کے لپیٹے میں آتے جاتے ہیں. اور وہ اچھا خاصا جو فریج جو ہے, میں پھر فریج کی بات کروں گی, وہ جو 1.5 لاکھ کا فریج ہے آپ کم از کم 30-35 ہزار تک لوٹ چکے ہوتے ہیں. تو پھر آپ یہاں تک آتے ہیں, کہتے ہیں نظر کچھ بھی نہیں آ رہا, وہ کہتا ہے وہ پورٹ پہ پھنسا ہوا ہے, مال پھنسا ہوا ہے, میم ذرا صبر کر جائیں, ان کو اتنا پیسہ دینا, ہمارے پاس ابھی اتنا نہیں ہے, ابھی آپ کیا کریں, اتنے دے دیں تو میں آپ کو یہ آپ کے گھر میں. تو پھر آپ کہتے ہیں یار یہ کیا چکر ہے, پھر آپ خداحافظ ہو جاتے ہیں, لیکن آپ لٹ چکے ہوتے ہیں. سر میں آپ کی طرف چلتی ہوں, جیسے انہوں نے گاڑی کی بات کی, کچھ لوگ جو ہیں دوسرے بس نمبر پلیٹ بدلنا یہ, لیکن بیسکلی اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کرائم ہے, دیکھا جائے تو الاؤ نہیں ہے نا, اور وہ گاڑی آپ کو اور خود ہی یہ کرواتے ہیں, بتا دیتے ہیں یہ گاڑی اس جگہ پر موجود ہے, اور وہ گاڑی خود ہی اٹھوا لیتے ہیں. دونوں طرف سے ان کی سیٹنگ چل رہی ہوتی ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل یہ بات ٹھیک ہے. کئی ایسے واقعات ہمارے پاس بھی آتے ہیں ایز اے قانون دان, مختلف کلائنٹ آتے ہیں ہمارے پاس, وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس طرح سے اسکیم کیا گیا ان کے ساتھ. ان کو بتایا گیا کہ بھائی فلاں پورٹ کے اوپر گاڑی کھڑی ہے, یا کوئٹہ میں کھڑی ہے, یا چمن میں کھڑی ہے بارڈر پہ, وہ دکھایا گیا اور کہا گیا یہ اتنی گاڑی اتنے میں آ جائے گی, یہ چیزیں آ جائیں گی. اچھا وہ گاڑی ہوتا پتہ ہے کیا ہے, گاڑی بھی ہوتی ہے اس میں مختلف اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, موبائل فون کے اوپر بھی یہ چیزیں ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ خود جو ہے وہ اس معاملے کے اندر انوالو ہوتے ہیں. کس طرح سے وہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ سے وہاں پیسے بھی منگوا لیے, پھر آپ کے اوپر یہاں ریڈ بھی کرواتے ہیں. وہ یہیں کی کوئی گاڑی آپ کے پاس آئے گی, اس پہ آپ کے اوپر ریڈ ہوگا باقاعدہ, اس ریٹ کے بعد پھر وہ بھی آپ سے جو وہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں, یا پھر آپ کے اوپر FIR ہو رہی ہوتی ہیں. نہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں, دوبارہ وہاں چلی جاتی ہے نا, جی ہاں دوبارہ وہ ایک ہی گاڑی جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے اور فراڈ میں یوز ہو رہی ہوتی ہے. لیکن میں بڑا آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سبھی کہ آپ کے توسط سے جو یہ ایک اویئرنیس آئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری اس ڈسکشن کے اندر, اس سے پروگرام کے اندر ایک بندہ بھی اگر کسی اسکیم سے بچ جاتا ہے, کسی فراڈ سے بچ جاتا ہے, تو سمجھ لیں یہ ہمارے پروگرام کی بھی قبولیت ہے, اور اللہ کی نظر میں جو ہے نا وہ ہماری کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ مغفرت کا بھی ذریعہ بنے گا. جس طرح سے کالز آئی, جس طرح سے لوگ بتا رہے ہیں بچوں کے پیسے 3,000 روپے, جس طرح سے دیکھیں ان کو شرم نہیں آتی کہ کس طرح سے آپ بچوں کے ساتھ بھی, بچوں کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا. جبکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم غریب ہیں, پیسے جمع کر کے دے رہے ہیں, اس کے بعد اس کو حیا نہیں ہے. 3,000 2,000 بھی تو بڑا اچھا یہ آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا, اور یہ اویئرنیس جو ہے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ معاشرے میں سدھار کا سبب بنے گی. نہیں بالکل ہمارا یہ جو مقصد ہی ہے فردر کریں کہ جو بیچارے غریب لوگ لیتے ہیں, جو آپ نے ابھی فریج کی بار بار مثال دیا, میں اس کا ایک لیگل کرائم کی بات کرتا ہوں, اسکیم ہی ہے. جو ہم ٹوٹل بات کریں, ہمارے جتنی بزنس کمیونٹی ہے, آپ دیکھیں جتنے بھی ایڈیڈ آئٹمز ہیں یا ناٹ فور سیل آئٹمز ہیں, فارماز وغیرہ یہی کرتے ہیں جو دیتے ہیں, چاہے کینسر کے پروڈکٹس اور وہ ہے,
تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمیں وہ چیزیں دیتے ہیں وہ ساری ڈیفیکٹیو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لوگ بیچارے قسطوں پہ کر کے لے رہے ہیں, وہ لے رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ کو بھی پتہ ہے, ایک ٹی وی لیتے ہیں, فریج لیتے ہیں, XYZ مشین لیتے ہیں, وہ ہر 2 مہینے بعد آ جا رہی ہوتی ہے, اور وہ ہے کہ جی جب تک وارنٹی ہے وہ دیتے رہتے ہیں. جہاں وارنٹی ختم ہوئی ان کا موٹیو اچیو ہو گیا, کیونکہ وہ آلریڈی ڈیفیکٹیو مال ہوتا ہے. آپ دیکھیں نیو فریج ہے وہ کیسے جو ہے نا ود ان 6 months to 1 year جو ہے نا کلیپس کر جاتا ہے, یا اس کا وہ خراب ہو جاتا ہے, کیا کہتے ہیں کمپریسر ہو گیا, اس میں کوئی بھی گیس کم ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں لائن سے اوپن کر کے, جو ہم لوگ بات کریں ہر چیز کی ایک نیٹ ورکنگ ہے. ہمارے یہ ٹرمز کیونکہ ایجوکیشن کی لیکنگ ہے, لیکن آپ دیکھیں یہ لوگ اتنے منظم ہیں, اس کی زندہ اگزامپل ہے. ابھی رمضان میں 2 مہینے پڑے ہوئے ہیں, 17 جو ہے نا نیکسٹ 17-18 کو فرسٹ روزہ ہے. آپ دیکھیں ابھی سے وہ باڈی لینگویج انہوں نے بنانا شروع کر دی. ابھی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں ڈاؤن ہوئی ہیں, یہ اس لیے ڈاؤن کی گئی ہیں کہ نیکسٹ 15 شبرات کے بعد سے آپ دیکھیں گے ایک دم شوٹ کر جائیں گی. تو وہ یہی جو ہمیں فروٹس اور وہ ابھی اتنے سستے مل رہے ہیں, وہ آپ دیکھیں گے وہ ہاتھ نہیں لگے گا آپ سے کہ بھئی یہ اتنے مہنگے, اور وہ اپنے ٹھیلے پہ کما رہے ہیں. جو ہم بات کر رہے ہیں نا وہ گاؤں دیہات سے آئے, ہمیں کیسے انٹائز کرتے ہیں. بھائی ایک سمپل بنانا ہے یا ایپل ہے, وہ ہمیں سیل کر رہا ہے. اب ہم 4 بندے کھڑے ہوں تو ہم اسی کے پاس جاتے ہیں. وہ ہوتا ہے, وہ اس کو آرٹ آ جاتا ہے کہ بول کے یہ نا کہ یہ بندہ اس بات پہ آتا ہے, یہ بندہ اس بات پہ آتا ہے, وہ ہم سے باتیں کرتے ہیں. جو ہمارے یہاں چوریاں چکاریاں کچھ بھی ہوتے ہیں محلوں میں, دیکھیں بچوں کو عادت ہوتی ہے, بینگ ٹیچر میں یہی بولتا ہوں, میں پڑھاتا ہوں کہ آپ کے گھر میں نا یہی بچہ ڈکیتی کرائے گا. وہ اپنے گھر کی ہر بات بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ کیا, جو ان نون لوگ اس سٹی میں آ رہے ہیں. صحیح ہے, ہم مور دین 30 ایئرس سے یہاں رہتے ہیں, اپنے ہی ایریا میں ہم ہوتے ہیں, تو وہ ٹھیلے والا ایسے برہم سے گھوم رہا ہوگا وہ چیزیں کہ وہ پیسے دے رہا ہے. ظاہر وہ جس کو دے رہا ہے تو وہ اسی وجہ سے لگا ہوا ہے, چپس والا لائٹ پہ چپس لگا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں, ہر چیز کا ایک نیٹ ورک ہے. اس میں ہماری اپنی انٹیسمنٹ کیا ہے, لالچ کیا ہے. جیسے افغانی آئے ہوئے ہیں, وہ ہے کہ بھئی یہ چیز 10,000 کی تھی, یہ ابھی آپ کا جو آکوپائڈ لینڈ ہے صحیح ہے, یہ 10,000 رینٹ آؤٹ پہ تھا. اب وہ ہمیں 25,000 دے گا تو ہم تو آپ کو بولیں گے ہمیں سبھی آپ یہاں سے جائیں, ہمیں بھئی یہ کرنا ہے, ہم خود رہیں گے, ہماری بچی کی شادی ہے, فلاٹ ہم کا ہے. وہ پتہ چلے گا بعد میں ان کو اتنا مہنگا بیچ رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ لوگوں کا لالچ جو ہے نا, کہ وہ ہم جب اسٹڈی کرتے تھے فرام او لیول سسٹم بیک گراؤنڈ, تو آور ٹیچر یوز ٹو ٹیل اس نا کہ جو اتنے کیبنس پہ اور وہ جو ٹھیلے پہ چیزیں کرتے ہیں کہ یہ اتنی وہ چیزیں کہاں سے بنائیں گے, یہ موبائلز اور اس چیزیں. تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو سیل یو اے پراپر پروڈکٹ. لائک گورنمنٹ مینشن کرتی ہے فرسٹ ڈگری, سیکنڈ ڈگری, A کلاس, B کلاس, C کلاس. ہمیں ہمیشہ C یا D مل رہا ہوتا ہے. آپ کوئی بھی پھل لیں وہ 2 دن رکھے خراب ہو جاتا ہے. چلے میں آپ کو ایک اور, آپ نے دیکھا کہتے ہیں نا ایک دوسرے کی میموری کلک کر رہی ہے, اور کسی نے کسی کے کچھ نہ کچھ اور ایک اسکیم سملر, 2 اسکیم ایک جیسے ہیں, اور یہ طریقہ کار واردات کھلے عام ہے. اس کے بعد آپ اس بندے کو وہ کم سے کم کروڑوں روپے کی مار کے جا رہے ہیں. کیسے؟ وہ کیا کرتا ہے, جیسے آپ نے ابھی آئی ڈی بولا, اس نے ایک بڑی دکان لی رینٹ پہ آنر تھوڑی, رینٹ پہ لی, اور اس نے چاول کی بوریاں سستے میں دینا شروع کی, اور تھوک کے حساب سے. اور بالکل ایک بندہ جو ہے وہ اس سے کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا دل مطمئن, لیکن کوئی مسئلہ نہیں, آپ لے کے جائیں. اس نے کیا کیا, وداؤٹ پیمنٹ کیے اس سے 50 بوریاں اٹھا لی. تو اس سے کیا, اس کو ایک بھروسہ آ گیا کہ یار یہ تو مجھے دے رہا ہے. پھر جب اس کو بھروسہ, اس نے سب کا لوٹ لیا, پھر لوگوں نے ایڈوانس میں پیسہ دینا شروع کر دیا. شروع میں اس نے آپ کو کہا کہ یہ وہ دکان کی لینگویج مجھے نہیں آتی, کہ آپ لے جائیں پیسے بعد میں دے دیجیے گا. بندہ بھروسہ آ گیا, یار 50,000 کا سامان کوئی ایسے کیوں دے دے گا, بھروسہ آ گیا. اب اس نے جب دیکھا کہ یار یہ تو سستے میں بھی دے رہا ہے, تو کیوں نہ میں یہاں سے 10 لاکھ کا سامان اٹھا لوں. وہ اس کو کوئی نہ کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ میرے پاس اتنا مال ہے, یہ بھی نکل جائے گا, پھر اس کے بعد یہ نہیں آئے گا, تو کہتے جلدی سے اٹھا لو. تو اس نے سب سے اگر 50 لوگوں سے 10 لاکھ روپے لیے, یا 50 لاکھ ہے, تو ہیوج. اسی طرح ایک اور کرائم تھا, وہ میں بعد میں بتاؤں گی. ہمارے ساتھ کالر ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک ہوں. لبنہ ہمارے ساتھ. جی لبنہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. آپ کا پروگرام روز بروز ماشاءاللہ بہترین سے بہترین اور اچھے سے اچھا موضوع آ رہا ہے ہمارے ہاتھ میں, جو کہ ہمارے ساتھ بیت گیا ہے, وہ سب آ رہا ہے. الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے.
اچھا لبنہ آپ کے ساتھ بھی کوئی اسکیم ہوا ہے؟ کوشش یہی ہوتی کہ یہ تو مہمانوں کی خوبصورتی ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں تو آپ تک اچھی بات پہنچ جاتی ہے. میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرتی ہوں. بالکل بالکل الحمدللہ. واقعی ان لوگوں کی بھی اچھی بات ہے اور ان لوگوں کو بہت داد دینے کو دل چاہتا ہے کہ واقعی, اور دل کیا چاہتا ہے دینی بھی چاہیے ماشاءاللہ سے. بالکل. بس آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں. میری جان یہ بتائیں میری پیاری بہن لبنہ, آپ میری ویسے ریگولر کالر بھی ہیں, پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہیں, آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ اسکیم ہوئی یا آپ کے ارد گرد کسی کے ساتھ ہوئے؟ نہیں ہمارے اپنے ساتھ ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ آج کل تو ویسے بھی وہ چل رہا ہے نا کہ اتنے پیسے دے رہے ہیں ہم, اتنے پیسوں میں آپ کا وہ کام ہو گیا. تو انہوں نے کہا آپ کا اتنا سارا سامان نکلا ہے, یہ چیزیں, اور آپ اس طرح سے ہمیں کر دیں. اب ہم تو ظاہر متوسط طبقے کے لوگ ہیں, بہت خوش ہو گئے, بہت یعنی ہم لوگوں کو اتنی خوشی ہوئی, پورا گھر خوشی سے پریشان. میں دیکھو لبنہ آپ صرف خوشی کا اظہار کریے, میں لڈیاں ڈال رہی ہوں کہ آپ کے گھر میں ایسا ہو رہا ہوگا. تو ظاہری بات ہے ہمارے گھر میں ہم میں حیران, ہم نے کہا اللہ ہم نے تو کہیں کوئی لاٹری ڈالی نہ کچھ کرا نہ کہیں نام ہے. تو پھر انہوں نے ہمیں کال کی تو انہوں نے کہا آپ ایسے سے کریں, اس طرح سے انہوں نے کہا رابطہ کریں. انہوں نے فون نمبر بھی دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا آپ اس میں 5,000 روپے ڈال دیں. پہلے کہا 500 روپے ڈال دیں. اچھا پڑے ہلکے سے ہلکی مچھلی کو صحیح ہے, ٹھیک ہے میری بہن, آگے چلو. ہاں تو انہوں نے پھر 500 روپے ہم نے ڈال دیے. انہوں نے کہا 500 روپے پہ اب یہ کالر آپ سے بات کریں گے اور یہ آپ کو جگہ بتائیں گے, آپ وہاں آئیے اور آ کر اپنا سامان لے جائیے. اب وہ 500 روپے میں انہوں نے بات کیا کری, الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے, مگر اس سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی ہم خوشی سے پاگل ہوئے تھے کہ نہیں اتنے. انہوں نے ہمیں بتایا بائک بھی ہے, اتنا تولہ سونا بھی ہے, اور یہ سب چیزیں آپ کی نکل آئی ہیں. اور میرا نام اور میرا شناختی کارڈ نمبر اور میرا نمبر ان کے پاس آیا کہاں سے, یہ انہوں نے مجھے اتنی باتیں کر لی. میں تو بہت حیرت سے سب چیزوں کو کر رہی تھی نا, مجھے یہ تھوڑی سمجھ میں آئی کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے. میں نے کہا بالکل یہ تو بہت اچھی بات ہے, اللہ مہربان ہو گیا ہم پر. چلو تو وہ جنابے والا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب جو نمبر میں دے رہا ہوں اس پہ آپ 5,000 روپے ڈلوا دیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے دیکھیے ذرا ہم نہیں, وہ پھر انہوں نے 5,000 روپے تو ہمارے پیروں سے تو زمین نکل گئی. ہم نے کہا 500 ہم نے نہ جانے کس مشکل سے ڈالے, 2 وقت کی روٹی ہماری بند ہوگی تو ہم 500 روپے ڈال کے بیٹھے تھے. صحیح. پھر لبنہ آگے کیا ہوا؟ بس ہم اس وجہ سے ہم نے کہا 5,000 روپے تو ہمارے پاس نہیں ہے سر. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے, پھر انہوں نے نمبر ہی والا بند کر دیا. مگر ہماری خوشی اور ہمارے گھر والوں کی خوشی کو تو انہوں نے خاک میں ملا دیا. اس طرح سے جھوٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد ہمیں ایک دفعہ پروگرام سے آفر آئی, انہوں نے کہا کہ اس طرح سے آپ آئیے گا تو اس طرح سے آپ کو ہم اس میں لیں گے, شو میں لیں گے. ہم نے کافی اچھا وہ کیا. انہوں نے بتایا بھی کہ آپ نے ایک وہ یہ جو کیا ہوتی ہے یہ جو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کی اسکرین LED جیتا ہے آپ نے, اور آپ کو یہ مل جائے گا, آپ فلاں وقت لے لیجیے گا آ کے. مگر وہ انہوں نے کہا پروگرام ختم ہوگا تو آپ کو مل جائے گا. ہم نے کہا اچھا. ہم پروگرام ختم ہوا, ہم نے ان کے پاس جا کے بات کری جہاں جہاں سب کو مل رہا تھا. تو انہوں نے کہا وہ ہم نے صرف شو کے لیے رکھا تھا, اوکے, آپ کو دینے کے لیے نہیں رکھا. اب بتائیے سر نہیں ہوا. چلے میری پیاری بہن لبنہ بہت شکریہ, اور مجھے بہت اچھا لگا آپ نے اپنی پرابلم جو آپ کے ساتھ اسکیم ہو. بہت سارے لوگ سن رہے ہیں. یہ ہمارا جو وینس انٹرٹینمنٹ چینل ہے, جیسے سیٹلائٹ چینل, اور پورے پاکستان میں یہ اس وقت جو ہے, لیکن دیکھا جائے تو یہ جیسے گھٹیا پن, لیکن جو لوگ یوز ٹو ہے نا ان کو ٹکا فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, تمہارا نقصان ہو رہا ہے. لیٹس سی, ہم سیگمنٹ کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کوشش کروں گی نیکسٹ تھرسڈے کو آپ ہمیں بتائیے گا کہ کون سی بات ہے جو ہمیں اپنے ناظرین تک پہنچانی ہے. تو سب سے ایک چھوٹا میسج لیتے ہیں اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی. رائل, سب سے پہلے یہ کیمرہ ہے, آپ اپنا خوبصورت سا میسج شیئر کریں. دیکھیں جو اسکیم سے ریلیٹڈ میٹر ہے یا کوئی بھی لائف میں میٹر ہے, تو دیکھیں آپ کے جو کلوزسٹ پرسن ہے نا, لائک یور فیملی ممبرز اینڈ فرینڈس, جن کو آپ چائلڈہڈ جانتے ہیں, جہاں آپ لوگ رہتے ہیں, دیکھیں وہی لائف سوسائٹی ہوتی ہے. لوگ 60 70 سال جب تک رہتے ہیں اسی سٹی میں, اسی ایریا میں رہتے ہیں, تاکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہر بندہ کیسا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو ڈاچ نہیں کر سکتا, یا آپ اگر کرے گا بھی تو اس کے فیملی ممبر آپ کو احتیاط کریں گے. تو آپ لوگوں کے لیے سمپل سا صحیح یہی ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ جب تک ویریفائی نہ کر لیں, ٹھیک ہے, ان کے آپ جھانسے میں نہ آئیں. اوکے. ہم چاہتے ہیں ایڈوکیٹ عمران عزیز, سب سے یہ آپ کے پاس 30 سیکنڈ میں چاہوں گی اس کے. جی بالکل, جیسا میں نے کہا کہ سبھی جو آپ نے یہ پروگرام کیا اور جو مستقل کرتی ہیں, وہ ظاہر سی بات ہے ایک معاشرے کے سدھار کا بھی سبب ہے. بہت شکریہ. تو میں آپ کے اس چینل کے تھرو یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اس معاشرے کے اندر لوگ رہتے ہیں, چاہے خواتین ہوں, بچے ہوں, بڑے ہوں, بزرگ ہوں,
उनको ये चाहिए कि कभी भी किसी भी मामले में फौरी तौर पे ना वो लालच का शिकार हो, ना किसी डर का शिकार हो, ना खौफ का शिकार हो, बल्कि कोई भी इस तरह का मामला आता है, कोई कॉल आती है, कोई बात होती है, कोई चीज़ नज़र आती है, तो कम से कम उनके जो सराउंडिंग में, उनके ख़ानदान में, उनके दोस्तों में कोई सेंसिबल बंदा हो, कोई पढ़ा लिखा बंदा हो, उससे लाजमी तौर पे मशवरा कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला का भी ये कहना है, हमने हदीसों में ही पढ़ा है कि मशवरे में फला है, और मशवरा जो करना है वो नबी की सुन्नत भी है, तो मशवरा लाजमी कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया इमरान अजीज साहब। एडवोकेट चौधरी आमिर साहब, सर ये कैमरा है, मैं कहूँगी 30 सेकंड में सर। बहुत अच्छा लगा आपने इस अवेयरनेस के प्रोग्राम को किया, और आगे भी आपके प्रोग्राम में इंशाल्लाह मजीद भी जो भी होगा हम हाजिर हैं। मैम यही है कि एहतियात बहुत और अपने एहसास को खुल के रखें, जल्दबाजी ना, जल्दबाज आंखें खोल के अपने गिर्द नवा देखें। खौफ भी हो सकता है, लालच भी हो सकता है, कहीं ब्लेसिंग के नाम पे भी हो सकता है, ब्लेसिंग के नाम पे भी लोग फ्रॉड कर जाते हैं, बिल्कुल होता है। तो ये इस चीज को बहुत एहतियात करें। मैं थैंक यू करती हूँ राइलुर रहमान साहब, एडवोकेट राइलुर रहमान साहब, एडवोकेट इमरान अजीज साहब एंड एडवोकेट चौधरी आमिर साहब। सर आप सब तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है